बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंगन की चोरी की रिपोर्ट कंगनपुर के थाने में दर्ज करवाई गई थी, मगर एएसआई मशकूर अली तफ्तीश करते हुए मेरे इलाके में पहुंच गया था। इन दिनों मैं बसीरपुर ज़िला उकाड़ा के थाने में तैनात था, जबकि कंगनपुर ज़िला कसूर में वाक़ था। एएसआई मशकूर अली के साथ 2 अफराद और भी थे, जिनमें कांस्टेबल मोहम्मद नज़ीर और दूसरा खोजी खुशी मोहम्मद था। खोजी खुशी मोहम्मद की उम्र 55 और 60 के दरमियान रही होगी, मगर इस उम्र में भी वो खासा सेहतमंद और चाको चौबंद दिखाई देता था। उसके चेहरे पर सबसे अहम चीज़ उसकी आंखें थीं, जिनसे जहानत और बुर्दबारी टपकती थी। उसके लहजे में भी खास किस्म का एतमाद पाया जाता था। एएसआई मशकूर अली खुशी मोहम्मद खोजी की रहनुमाई में बसीरपुर पहुंचा था। रस्मी लैग के बाद मैंने एएसआई से पूछा, मशकूर अली, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा मतलूबा बंदा मेरे थाने की हदूद में मौजूद है? मशकूर अली मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला, मलक साहब, आपने खासा पेचीदा सवाल कर दिया। ताहम मैं यही कहूँगा कि चोर आपके इलाके में पहुँचा ज़रूर है। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से उसने इजाफा किया, अब इस वक्त भी यहाँ मौजूद है या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। खुशी मोहम्मद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, थानेदार साहब, मेरी सारी उम्र चोरों, डकैतों और दूसरे मुजरिमों का खुरा उठाते हुए गुजर गई है। मैंने ऐसे ऐसे मुजरिम घुड़सवारों का भी सुराग लगाया है, जिन्होंने अपने घोड़ों के पाँव पर मखसूस किस्म के चर्मी थैले चढ़ा रखे थे, ताकि खुरा न उठाया जा सके। इतना कहकर वो चंद सातों के लिए खामोश हुआ, फिर पुरवसूख लहजे में बोला, मेरा तजुर्बा बताता है कि कंगनपुर से आने वाला चोर आपके इलाके में ही पहुंचा है। अब यहाँ पर बंदे को कैसे तलाशना है, ये तो आप ही फैसला करेंगे। बहरहाल मेरी खिदमत हर वक्त हाजिर हैं। मैंने कहा, खुशी मोहम्मद, तुम्हारी सलाहियतों से काम लेकर मुझे खुशी होगी। मलक साहब, चोर का खुरा उठाने के अलावा भी मैंने कुछ तफ्तीश की है, एएसआई मशकूर अली ने बताया। बाक़ियात, शवाहिद और चंद लोगों के बयानात की रोशनी में ये बात साबित हो चुकी है कि कंगनपुर के थाने में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, उसमें मतलूब शख्स बजरिया ट्रेन यहाँ पहुँचा है। मैंने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया, ठोस लहजे में कहा, अगर आपका मतलूबा चोर मेरे इलाके में है तो फिर आप मुतमईन हो जाएं, वो बचकर कहीं नहीं जाएगा। इस सिलसिले में मुझे आपका भरपूर ताउन भी दरकार है। हम हर किस्म के ताउन के लिए सरतबा तैयार हैं मलक साहब। एएसआई ने जल्दी से कहा, आपसे ताउन करने में सरासर हमारा ही फ़ायदा जनाब। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, आप शाह जी, क्या हाल है? कौन शाह जी? एएसआई ने हैरत से मुझे देखा। इस मौका पर खुशी मोहम्मद बोल उठा, आप विलायत शाह की बात कर रहे हैं मलक साहब? हाँ, वही शाह जी, मैंने तस्दीक की। खुशी मोहम्मद ने कहा, कुछ अर्सा पहले शाह जी का तबादला हो गया, अब वो भकर के एक थाने में तैनात है। आजकल हमारे थाने के इंचार्ज राना जमशेद साहब हैं। फिर वो एएसआई की तरफ इशारा करते हुए बोला, मशकूर अली को कंगनपुर के थाने में आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसलिए ये शाह जी के जिक्र पर उलझ गया था। विलायत शाह से मेरी अच्छी खासी ताल्लुकदारी थी। मुझे इस बात पर हैरत हुई थी कि एएसआई ने अज़ खुद इसका जिक्र नहीं किया था। इसी वजह से मैंने विलायत शाह के बारे में इस्तफसार किया था। विलायत शाह एक जीदार और निडर पुलिस ऑफिसर था। एक मर्तबा उसने तन्ने तनहा 5 डाकुओं से दस्तबदस्ता मुकाबला करके उन्हें हाथ चाटने पर मजबूर कर दिया था, और वो डाकू भी हासे हट्टे कट्टे और पेशावर मुजरिम थे। इस कारनामे पर विलायत शाह को हुकूमत की तरफ से खसूसी इनाम भी मिला था। थाना कंगनपुर के हवाले से मेरा जहन विलायत शाह की तरफ चला गया था। थोड़ी देर बाद मैं विलायत शाह के तज़किरे से वापस मौजूदा सूरत हाल की तरफ लौट आया था। मैंने एएसआई से सवाल किया, मशकूर अली, तुमने बताया कि तुम्हारे थाने में किसी जुड़ाव कंगन की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, और ज़रा इसके बारे में तफसीलन बताओ। तफसील बस इतनी सी ही है जनाब, वो खनकार का गला साफ करते हुए बोला। मसरूका जुड़ाव कंगन बहुत कीमती है। इस तलाई कंगन में बेशकीमत जवाहरात जड़े हुए हैं, जिनमें नीलम, याकूत, ज़ुमरद और पुखराज वगैरह शामिल हैं। इससे आप कंगन की वक़्त का अंदाज़ा कर लें। एक लम्हे को रुक कर उसने गहरी सांस ली, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मलक साहब, मैं जिस कंगन का जिक्र कर रहा हूँ, उसे रखने के लिए उसकी मालिकन ने खसूसी बॉक्स बनवाया था। संदल की लकड़ी से तैयार करदा वो मुनक्कश बॉक्स बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब है। मुतज़क्करा बॉक्स की लंबाई चौड़ाई एक जैसी है, जो कि 6 इंच है, यानी वो एक चौकोर बॉक्स है। अलबत्ता इसकी ऊंचाई 4 इंच है। ये ऐसा एक लम्हे के लिए खामोश हुआ तो मैंने सवाल किया, मशकूर अली, तुम्हारे एक जुमले से मैंने अंदाज़ा लगाया कि मसरूका कंगन किसी औरत की मलकियत है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। वह इस बात में सर हिलाते हुए बोला, कंगन की मालिकन एक साहिब हैसियत बेवा है।
جس کا نام دلشاد بیگم ہے۔ وہ کنگن پور کے ایک نزدیکی گاؤں شام کوٹ کی رہنے والی ہے۔ دلشاد بیگم کے مطابق مسروقہ کنگن کی مالیت کم از کم 8,000 روپے ہوگی۔ سننے والوں کی معلومات کے لیے واضح کر دوں کہ اس زمانے کے 8,000 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ آپ آج کل کے 5 لاکھ روپے سمجھ لیں۔ یہ جن دنوں کا ذکر ہے اس وقت بڑا سستا دور تھا۔ اول درجے کا سونا 90 روپے تولہ مل جاتا تھا۔ ایک عام آدمی کی ماہانہ آمدنی 60 روپے تک ہوتی تھی۔ ایک متوسط گھر کا پورے مہینے کا سودا 30-35 روپے میں آ جاتا تھا۔ آٹا 2 آنے سے یعنی 5 روپے کا من اور اعلیٰ درجے کی صاف ستھری گندم لگ بھگ 4.25 روپے من کے حساب سے دستیاب تھی۔ 150-200 روپے میں تو شادی ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہ سب باتیں خواب و خیال ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں نے ASI مشکور علی سے استفسار کیا، کیا بیوہ دلشاد بیگم نے خود تھانے آ کر رپورٹ درج کروائی تھی یا اس کی طرف سے کوئی اور شخص آیا تھا؟ یہ کام اس نے خود ہی کیا تھا جناب، ASI نے جواب دیا۔ البتہ اس کے ساتھ شام کوٹ ہی کا رہنے والا تانگہ بان محمد بوٹا بھی تھانے پہنچا تھا۔ دلشاد بیگم بوٹا ہی کے تانگے میں بیٹھ کر شام کوٹ سے کنگن پور آئی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مزید بتایا، ہماری معلومات کے مطابق دلشاد بیگم اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بالکل تنہا ہو گئی ہے۔ اس کے نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ اس کا شوہر امتیاز علی شام کوٹ کا ایک باحیثیت زمیندار تھا۔ کوئی 3 سال پہلے ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی مشکور علی، میں نے کہا، اتنے باحیثیت زمیندار کی بیوہ اکیلی تھانے کیوں آ سکتی ہے؟ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی مشکور علی، میں نے کہا، اتنے باحیثیت زمیندار کی بیوہ اکیلی تھانے کیوں کرا سکتی ہے؟ یقیناً اس کے گھر میں 2-4 ملازم تو ضرور ہوں گے۔ ASI نے جواب دیا، جناب میں جہاں تک جانتا ہوں شوہر کی وفات کے بعد سے دلشاد بیگم تنہائی پسندی کا شکار ہو گئی ہے۔ اس نے یکے بعد دیگرے تمام ملازمین کی چھٹی کر دی۔ اس وقت اس کے عالیشان حویلی نما مکان میں صرف ایک ملازمہ ہے۔ جیوا نامی اس عورت کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، بیوہ دلشاد بیگم کی عمر کیا ہوگی؟ وہ 35-36 سے زیادہ کی نہیں لگتی جناب۔ کیا دلشاد بیگم نے کسی شخص پر اپنا شک ظاہر کیا ہے؟ ہم نے یہ سوال اسے پوچھا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مگر اس نے کسی خاص آدمی کا نام نہیں لیا، کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا جس سے ہمیں تفتیش میں کوئی خاص مدد مل سکتی۔ البتہ اس نے چور کا حلیہ بڑی حد تک بیان کر دیا تھا۔ میں چونک اٹھا، کیا دلشاد بیگم نے چور کو دیکھا تھا؟ جی ہاں، کسی حد تک، ASI نے جواب دیا، جبھی تو اس نے چور کا حلیہ بتایا۔ اور تم کہہ رہے تھے کہ اس نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا جو تفتیش میں معاون ثابت ہو؟ میں نے ASI کو گھورا، مجرم خصوصاً چور اور ڈکیت کا حلیہ انتہائی اہم ہوتا ہے، 50% کیس تو اسی سے حل ہو جاتا ہے۔ وہ ندامت امیز لہجے میں بولا، جناب شاید میں کچھ غلط کہہ گیا تھا۔ میں نے ASI سے اب تک ہونے والی گفتگو سے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایک روایتی پولیس والا تھا۔ اس میں مجھے ٹیلنٹ کہیں دکھائی نہیں دیا تھا، جبکہ اس کے برخلاف کھوجی خوشی محمد جہاں دیدہ اور تجربہ کار شخص نظر آتا تھا۔ ASI ابھی تک خوشی محمد کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چل رہا تھا۔ خوشی محمد کی سعادت نے مجھے بھی متاثر کیا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی ہماری بات چیت کے دوران میں مداخلت نہیں کی تھی۔ میں نے خوشی محمد سے پوچھا، چوری کی یہ واردات کب پیش آئی؟ 3 دن پہلے جناب، اس نے جواب دیا۔ اس دن اگست کی 18 تاریخ تھی۔ 3 دن پہلے کا مطلب 15 اگست تھا، یعنی پچھلے مہینے یعنی ساون میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں۔ تاہم بھادو شروع ہوتے ہی برسات کی شدت میں واضح کمی آ گئی تھی۔ برسات کے موسم میں کھورا اٹھانا ناممکن کی حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ خوشی محمد کی پیشہ ورانہ مہارت کو کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا ہوگا۔ اسی حوالے سے میں نے اسے سوال کیا، خوشی محمد، تمہیں کھورا تلاش کرنے میں دقت تو ہوئی ہوگی؟ کوئی دقت سی دقت جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو اچھا ہوا کہ ساون ختم ہو گیا، ورنہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر چند سیکنڈ تک ASI کو دیکھا، پھر بولا، ملک صاحب، ہمیں یہاں تک پہنچانے میں کھورے سے زیادہ چور کے حلیے نے مدد دی ہے۔ اگرچہ دلشاد بیگم نے چور کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی، تاہم اس کا مشاہدہ حیرت انگیز ہے، کیونکہ اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ چور کا حلیہ بیان کیا تھا۔ میں نے ASI سے مبینہ چور کے حلیے کے بارے میں استفسار کیا۔ مشکور علی اس کیس میں تفتیشی آفیسر تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ملک صاحب، جڑاؤ کنگن چوری کرنے والا شخص دراز قامت ہے۔ اس کا قد لگ بھگ 6.25 فٹ ہے، ہاتھ پاؤں بڑے اور صحت مند وجود، گھنگریالے بال، دائیں گال پر سیاہ مسا چنے کے برابر، گلے میں 3 طلائی تعویذ والی سیاہ ڈوری، سفید چکن کرتا، لٹھے کا تہبند اور پاؤں میں دیسی خصا۔ ASI خاموش ہوا تو میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا چوری کی یہ واردات دن دہاڑے ہوئی تھی؟
اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ… وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، چوری کی واردات تو رات کے آخری پہر ہوئی تھی جناب، 15 اگست کی رات کو، یعنی 16 اگست کی صبح، اور تھوڑی دیر قبل تم بتا چکے ہو کہ چور کے حلیے کے بارے میں دلشاد بیگم سے پتہ چلا تھا، جس نے اتفاق سے چور کی جھلک دیکھ لی تھی۔ میرے لہجے میں طنز اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر تمہاری یہ دلشاد بیگم بڑی حیرت انگیز قوت مشاہدہ کی مالک ہے۔ بخدا مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ وہ میری کیفیت کو سمجھتے ہوئے اور اپنی حماقت کو فوراً محسوس کرتے ہوئے جلدی سے بولا، اور بات دراصل یہ ہے جناب کہ دلشاد بیگم نے ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ چور اونچے لمبے قد کا مالک اور ایک صحت مند پہلوان نما شخص ہے، جس کے بال گھنگریالے، اور یہ کہ اس نے کرتا و تہ بند پہن رکھا ہے، اور حلیے کی باقی بیان کردہ جزیات وہ میری اپنی تفتیش ہے جناب، ASI نے جواب دیا۔ اس موقع پر خوشی محمد نے مجھے بتایا، ملک صاحب، مشکور علی پہلی مرتبہ کسی کیس کی تفتیش تنہا کر رہا ہے، یعنی اس کیس کا تفتیشی آفیسر اول و آخر یہی ہے، شاید اسی لیے یہ ذرا گھبراہٹ کا شکار ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ بہتر ہے تم ہی بتاؤ، میں نے کہا۔ وہ بولا، جناب جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، 15 اور 16 تاریخ کی درمیانی رات کے آخری پہر چوری کی واردات ہوئی تھی۔ شام کوٹ کی وسنیک دلشاد بیگم نے دوسری صبح 16 تاریخ کو تھانہ کنگن پور میں چوری کی رپورٹ درج کروائی اور چور کا سرسری سا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ اگلے روز یعنی 17 تاریخ کو ASI اور میں کنگن پور ریلوے اسٹیشن پہنچے، جہاں سے ایک روز پہلے مبینہ چور ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ 17 اگست کو کیوں کنگن پور ریلوے اسٹیشن پہنچے؟ 16 تاریخ ہی کو یہ کام کیوں نہ کر ڈالا؟ اور آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ مبینہ چور شام کوٹ کے ایک گھر سے جڑاؤ طلائی کنگن چرا کر کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوا تھا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب، خوجی بابا خوشی محمد متحمل لہجے میں بولا۔ جناب، 16 تاریخ کو شام تک ہم چور کا کھرا اٹھانے میں مصروف رہے تھے۔ شام کوٹ میں واقع دلشاد بیگم کے گھر سے لے کر ریلوے اسٹیشن کنگن پور تک میں نے بڑی محنت کی، اپنا پورا تجربہ کام میں لایا اور یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ہمارا مطلوبہ بندہ اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوا تھا۔ ASI نے کہا، اس کے بعد کی تفصیل میں بتاتا ہوں جناب۔ ASI کی مداخلت پر خوشی محمد خاموش ہو گیا۔ مشکور علی نے کہنا شروع کیا، ملک صاحب، 16 اگست کی تاریخ میں ہم نے یہ پتہ چلا لیا تھا کہ مبینہ چور شام کوٹ سے کنگن پور ریلوے اسٹیشن پہنچا تھا۔ میں نے رات کو اپنی کارگزاری کی رپورٹ رانا جمشید کو تھانے جا کر دی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ریلوے اسٹیشن جا کر وہاں لوگوں سے پوچھ گچھ کروں، حالانکہ اس کام کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، تمہیں چاہیے تھا کہ اس شام واپس تھانے جانے کی بجائے تم ریلوے اسٹیشن پر ہی پوچھ تاچھ کرتے۔ وہ میرے لہجے کی کاٹ کو محسوس کرتے ہوئے شرمندہ لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب۔ بولتے ہوئے وہ ایک ایسا شخص دکھائی دیتا تھا جس کی حماقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ تھانے دار رانا جمشید صاحب نے مجھے ڈانٹ بھی پلائی تھی اور کہا تھا کہ اگلی صبح میں ضرور اسٹیشن جا کر مبینہ چور کا سراغ لگانے کی کوشش کروں۔ ASI نے اپنی بات مکمل کی تو مجھے ایک شک گزرا، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دانستہ خود کو احمق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بعض اوقات چگلی کھاتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہو۔ میں نے اس سلسلے میں کافی سوچا، لیکن اپنے محسوسات کی تصدیق کے لیے مجھے کوئی واضح اشارہ نہ ملا۔ چنانچہ میں نے سر دست اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور ASI مشکور علی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب، رات کو مجھے خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ واقعی مجھے اسی شام پلیٹ فارم پر موجود ٹھیلے والوں سے اور کلیوں وغیرہ سے مبینہ چور کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے تھی۔ تاہم یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر دیا کہ اگلی صبح میں سیدھا کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن کا رخ کروں گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ نروس ہو گیا تھا، دراصل پہلا کیس ہے نا، اس لیے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ہونکوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ میں نے عام سے لہجے میں دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ، اگلی صبح یعنی کل صبح کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن پر تم نے کون سا تیر مارا؟ کل صبح سے میری مراد گزری ہوئی 17 تاریخ کی صبح تھی۔ وہ بولا، جناب میں نے دلشاد بیگم کا بیان کردہ حلیہ جب منظور احمد کو تفصیلاً بتایا تو اس کا چہرہ روشن ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ منظور احمد نے ہمارے مطلوبہ بندے کو ضرور دیکھ رکھا ہوگا۔ یہ منظور احمد کون ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ منظور احمد میرا پرانا یار بیلی ہے، ASI نے بتایا۔ ادھر کنگن پور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اس کا چائے کا سٹال ہے، کیک، پیسٹری اور بسکٹ وغیرہ بھی ملتے ہیں اس کے سٹال پر۔
وہ منظور احمد کی مزید تفصیل میں جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کی بات قطع کی اور پوچھا، منظور احمد سے تمہیں کیا معلوم ہوا تھا؟ منظور احمد نے تصدیق کی تھی کہ ایسا ایک شخص 16 اگست کی صبح وہاں آیا تھا۔ مشکور علی نے بتایا، اس شخص نے منظور احمد سے چائے اور کیک پیس خریدا تھا۔ رواداری میں منظور نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ وہ کہاں جا رہا تھا۔ اس شخص نے منظور کو بتایا کہ وہ بصیر پور جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ بات مجھے منظور ہی سے پتہ چلی تھی کہ مذکورہ شخص کے دائیں گال پر چنے کے برابر سیاہ مسا بھی تھا اور اس کے گلے میں 3 طلائی تعویذ والی سیاہ ڈوری بھی تھی۔ ازیں علاوہ منظور نے یہ بھی بتایا کہ اس شخص نے پاؤں میں دیسی خصا پہن رکھا تھا۔ اتنا کہہ کر مشکور علی خاموش ہو گیا۔ جواب میں بھی خاموش رہا تو اس نے اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں منظور احمد کے پاس تھوڑی دیر رک کر پلیٹ فارم کی رونق کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں منظور کا ایک دوست لیاقت خان بھی وہاں آ گیا۔ منظور نے لیاقت سے پوچھا کہ آیا اس نے ہمارے مطلوبہ بندے کو دیکھا تھا؟ لیاقت نے تصدیق کر دی کہ اس نے نہ صرف مبینہ چور کو دیکھا تھا بلکہ اس سے متصر بات چیت بھی کی تھی۔ لیاقت نے اس سے ٹکٹ وغیرہ کے لیے پوچھا تھا، جس کے جواب میں اس نے لیاقت کو بتایا کہ وہ ٹکٹ حاصل کر چکا ہے۔ لیاقت خان کے استفسار پر اس شخص نے یہی بتایا تھا کہ وہ کنگن پور سے سیدھا بصیر پور جا رہا تھا۔ میں نے جب لیاقت خان سے 2-4 سوالات کیے تو مجھے پتہ چلا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں غیر معمولی طور پر لمبے تھے۔ قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، جبکہ اس کے جوتے کا نمبر 9.5 یا 10 سے کم نہیں تھا۔ لیاقت خان نے دلشاد بیگم کے بیان کردہ حلیے کی بھی پوری تصدیق کی تھی۔ ASI مشکور علی کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا، مشکور علی، تمہیں کل صبح یعنی 17 اگست کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ تمہارا مطلوبہ مبینہ کنگن چور کنگن پور سے بصیر پور آیا تھا، تو پھر تم کل ہی یہاں کیوں نہیں آ گئے؟ یہ پورے 24 گھنٹے بلکہ 30 گھنٹے کی تاخیر کیوں؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، وہ بات دراصل یہ ہے جناب کہ کل خوشی محمد میرے ساتھ نہیں تھا۔ رانا صاحب نے مشورہ دیا کہ میں خوشی محمد کو ضرور اپنے ساتھ رکھوں کیونکہ بصیر پور ریلوے اسٹیشن پر اترنے کے بعد مبینہ چور کا سراغ لگانے کے لیے مجھے قدم قدم پر خوشی محمد کی ضرورت تھی۔ اس لیے مجھے خوشی محمد کی واپسی کا انتظار کرنا پڑا، جو اپنی بیٹی سے ملنے موزہ کوٹھا گیا ہوا تھا۔ ایسے ہی میرے ہر سوال کا جواب اس طرح دے رہا تھا جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ میں کیا پوچھنے والا ہوں، اور وہ اپنی مرضی کا جواب سوچ لیتا ہوں۔ اس کا یہ انداز مجھے میکانکی اور مصنوعی سا لگا۔ مجھے ایک بار پھر محسوس ہوا کہ جیسے ASI ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بول رہا ہوں، تاہم میں کوشش کے باوجود بھی اس کے مقصد تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ بتا رہا تھا، ملک صاحب، کل رات کو خوشی محمد واپس کنگن پور آیا اور میں آج اسے اپنے ساتھ بصیر پور لے آیا ہوں۔ خوشی محمد نے کافی دیر کے بعد لب کشائی کی، مگر میرا نہ آنا برابر ہو گیا جناب۔ ہم صبح جیسے ہی ٹرین میں بیٹھے ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، پھر جب ٹرین اٹاری کے اسٹیشن پر پہنچی تو باقاعدہ بارش شروع ہو گئی۔ 5-6 دن سے بارش رکی ہوئی تھی۔ خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ بصیر پور پہنچتے پہنچتے اچھی خاصی بارش ہو چکی تھی۔ اب آپ خود ہی بتائیں، اس موسلا دھار بارش میں کسی کے پاؤں کا کھرا ملنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری ملک صاحب، ASI نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رکھا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ہمارا مطلوبہ بندہ بصیر پور کے ریلوے اسٹیشن پر ضرور اترا ہے اور اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر پیدل ہی ایک طرف گیا ہے۔ یہ معلومات تم نے کس طرح حاصل کی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، بصیر پور کے ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے جس کے مالک کا نام ناظم علی ہے۔ ہوٹل کا نام نعمت قدا ہے، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے ناظم علی سے سوال و جواب میں معلوم کر لیا کہ ہمارے مطلوبہ مبینہ کنگن چور نے اس کے ہوٹل میں کچھ دیر رک کر چائے وغیرہ پی تھی۔ ناظم علی نے مجھے بتایا ہے کہ اس شخص کے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی بھی تھی۔ میرا خیال ہے وہ صندلی باکس اس پوٹلی میں ہوگا۔ ہوٹل کے نزدیک ہی سگریٹ کی ایک دکان ہے۔ دکان کی بجائے کھوکھا کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کھوکھے کے مالک طالب حسین نے بھی تصدیق کی ہے کہ ہمارے بیان کردہ حلیے کے ایک شخص نے 16 اگست کے دن اسے سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا تھا۔ وہ تھوڑے سے توقف کے بعد کہنے لگا، ملک صاحب، یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ہمارا مطلوبہ چور آپ کے علاقے میں پہنچا ہے۔ آپ چور کو تلاش کرنا آپ کا کام ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ بھرپور تعاون کریں گے۔ میں نے کہا، آپ کے مطلوبہ کنگن چور کو برآمد کر کے آپ کے حوالے کرنے میں مجھے خوشی محسوس ہوگی، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ شخص یہیں کا رہنے والا ہے یا یہ کہ وہ ابھی تک بصیر پور ہی میں موجود ہے؟ یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے جناب، مشکور علی نے کہا۔ میرے لیے آپ جو حکم کریں میں کرنے کو تیار ہوں، بلکہ میں تو ابھی فیصلہ کیا ہے کہ جب تک مبینہ چور کا سراغ نہیں لگ جاتا
میں اور کانسٹیبل محمد نذیر یہیں بصیر پور ہی میں رہیں گے۔ البتہ خوشی محمد کو واپس بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مجھے تمہارے یہاں رکنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے یہاں تمہارے رکنے پر کوئی اعتراض نہیں مشکور علی، میں نے عام سے انداز میں کہا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، مشکور علی تم نے بتایا ہے کہ 16 اگست کو مبینہ چور نے بصیر پور پہنچنے کے بعد سگریٹ کے کھوکے سے سگریٹ وغیرہ خریدے تھے طالب حسین سگریٹ والے سے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، آپ چاہیں تو اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوگے، میں نے کہا، مجھے تمہارے کہے پر پورا بھروسہ ہے۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ مبینہ چور نے کون سے برانڈ کے سگریٹ خریدے تھے۔ کیا تم نے دکاندار سے اس بارے میں کوئی سوال کیا تھا؟ جی ملک صاحب، میں نے طالب حسین سے اس بارے میں پوچھا تھا، مشکور علی نے کہا۔ اس کے مطابق ہمارے مطلوبہ چور نے کینچی مارکا سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا تھا۔ میں نے سگریٹ کا برانڈ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس سے پہلے میں مبینہ کنگر چور کا مکمل خلیہ، دلشاد بیگم کے کوائف اور جائے وقوع کے بارے میں تمام ضروری نکات اپنی ڈائری میں درج کر چکا تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، مشکور احمد، اگر تمہارا مطلوبہ بندہ میرے علاقے ہی کا رہنے والا ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ بس جی ملک صاحب، یہ میرا پہلا کیس ہے، اس لیے بھی آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے مجھے، وہ عاجزی سے بولا۔ اگر میں اس امتحان میں پاس ہو گیا تو تھانہ انچارج رانا جمشید کی نظر میں میرا ایک مقام بن جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ مجھے اپنے ہی ایک جونیئر کے طور پر سمجھتے ہوئے میری بھرپور رہنمائی کریں گے۔ انشاءاللہ، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ یہ ایسا ہی کے انداز میں اگرچہ عجز و انکسار پایا جاتا تھا، لیکن لاشعوری طور پر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اداکاری کر رہا ہو۔ میں نے ایک دو مواقع پر پہلے بھی ایسا ہی محسوس کیا تھا، تاہم اس کی واضح اور معقول وجہ نہ ہونے کے سبب میں نے اپنے خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ASI نے کانسٹیبل محمد نذیر اور کھوجی خوشی محمد کو واپس کنگن پور بھیج دیا۔ اس نے خود اکیلے ہی میرے پاس رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تھانے ہی میں اس کے منجی بسترے کا انتظام کر دیا۔ سامان کے نام پر اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا جو کسی جھولے سے مشابہ تھا۔ کانسٹیبل اور کھوجی کے جانے کے بعد میں نے ASI سے پوچھا، اب مشکور علی، تفتیش کا میرا اپنا ایک علیحدہ انداز ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کارروائی کا آغاز کروں، تم مجھے وہ تمام باتیں بتا دو جو اب تک بتانے سے رہ گئی ہیں۔ میرے خیال میں تو میں نے آپ کو سب کچھ بتا دی ہے، وہ پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا۔ مبینہ چور کے بارے میں مزید کچھ نہیں جانتا، میرا مطلب ہے کنگن اور کنگن کی مالک دلشاد بیگم کے بارے میں۔ کنگن کے بارے میں میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ دلشاد بیگم کے حوالے سے میری معلومات بھی محدود ہیں، میں بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ 3 سال پہلے اس کے شوہر امتیاز علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ بالکل تنہا ہو گئی ہے۔ امتیاز علی کا انتقال کس طرح ہوا تھا؟ میں سمجھا نہیں جناب، اس نے حیرت سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ امتیاز علی طبعی موت مرا تھا یا کوئی حادثہ وغیرہ؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے میری بات کاٹ دی اور بولا، امتیاز علی کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس کی موت کا سبب دل کا جان لیوا دورہ تھا، حرکت قلب بند ہو جانے سے وہ چل بسا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا تھا کہ امتیاز علی کی کوئی اولاد وغیرہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی دونوں میاں بیوی کا کوئی نزدیکی رشتہ دار ہے؟ جی ہاں، میں نے یہی بتایا تھا، ASI نے جواب دیا۔ میری معلومات تو یہی ہیں جناب، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ امتیاز علی کے انتقال کے بعد تمام جائیداد اور زمین کی وارث دلشاد بیگم ہی ٹھہری ہوگی؟ یہ تو ظاہری سی بات ہے جناب، میں نے کہا۔ تمہارے بیان کے مطابق امتیاز علی خاصا باحیثیت زمیندار تھا، اس کی زمینوں کا کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ مجھے پتا چلا ہے کہ امتیاز علی کی کوئی 50 ایکڑ کے قریب زرعی زمین ہے، جس میں سے 20 ایکڑ شام کوٹ میں اور باقی 300 ایکڑ دیگر مختلف علاقوں میں ہے۔ ہاں، میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ASI نے پوچھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، مشکور علی، اس بارے میں تم نے اچھی طرح دلشاد بیگم سے پوچھ لیا تھا نا کہ یہ چوری کسی پرانی دشمنی کا شخصانہ تو نہیں؟ میں نے بہت کرید کر پوچھا تھا جناب، وہ تسلی امیز انداز میں بولا۔ دلشاد بیگم نے کسی بھی شخص پر اپنے شک کا اظہار نہیں کیا۔ ASI، مشکور علی کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ متناسب قد کا مالک ایک خوب روح شخص تھا۔ اس کی شخصیت میں خاص قسم کی کشش پائی جاتی تھی۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، گورے چٹے چہرے پر ہلکی ہلکی مونچھیں بڑی بھلی دکھائی دیتی تھیں۔ میں لگ بھگ 2 گھنٹے تک گھما پھرا کر اس سے مختلف سوال پوچھتا رہا اور اس کے جوابات میں پائی جانے والی اہم باتوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ میں جب کنگن والے سندلی باکس کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو اس نے چونکتے ہوئے ایک اہم انکشاف کیا۔ ملک صاحب، وہ پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ پھر وہ نفی میں گردن ہلانے لگا، انداز ایسا تھا
جیسے اسے کسی وجہ سے افسوس ہو رہا ہو۔ ایسی کیا بات ہے بھائی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، دلشاد بیگم نے بتایا تھا کہ باکس کے جس خانے میں طلائی جڑاؤ کنگن رکھا جاتا ہے اس کے نیچے ایک خفیہ خانہ بھی موجود ہے، اور اس خفیہ خانے میں اس کا ایک خاص کاغذ بھی موجود ہے۔ خاص کاغذ؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ کس قسم کا خاص کاغذ؟ کوئی دستاویز وغیرہ جناب؟ کیوں پہلیہ بجھوا رہے ہو مشکور علی؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ کھل کر بتاؤ، کس نوعیت کی دستاویز اس جیولری باکس میں موجود تھی؟ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، جناب میں اس سلسلے میں آپ سے معذرت ہی کر سکتا ہوں۔ اب یقین کریں میں اس دستاویز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے دلشاد بیگم سے پوچھا بھی تھا، لیکن اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ کوئی اہم قانونی کاغذ ہے۔ ممکن ہے جناب وہ زمین و جائیداد سے متعلق کوئی اہم دستاویز ہو؟ نہ ایسا ہو سکتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اس کے بعد بھی ہمارے درمیان کنگن اور دلشاد بیگم کے موضوع پر بات چیت ہوتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے اے ایس آئی کو آرام کرنے کے لیے اس کے بستر تک پہنچا دیا اور وہ تھانے کے پچھواڑے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا آیا۔ دوسری صبح جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اے ایس آئی مشکور تھانے میں موجود نہیں تھا۔ وہ علیل صبح وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ یہ اطلاع مجھے میرے تھانے کے کانسٹیبل طارق نے دی تھی۔ وہ ان دنوں شبینہ ڈیوٹی پر تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، ملک صاحب، اس وقت ابھی پوری طرح اجالا بھی نہیں پھیلا تھا کہ مہمان اے ایس آئی چلا گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ ملک صاحب کو اس کے بارے میں کیا بتایا جائے، تو اس نے جواب دیا کہ ملک صاحب کو یہی بتایا جائے کہ اسے ایک نہایت ہی ضروری کام یاد آ گیا، اور یہ کہ وہ آج ہی کسی وقت واپس آ جائے گا۔ اے ایس آئی کی یہ حرکت مجھے ناگوار گزری تھی۔ اگر اسے جانا ہی تھا تو کم از کم مجھے تو بتا جاتا۔ میں اذان فجر کے وقت بیدار ہو جاتا تھا، اور یہ بات میں نے اسے رات ہی میں بتا دی تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، طارق، کیا مہمان نے یہ بتایا تھا کہ وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ جی ملک صاحب، طارق نے جواب دیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ واپس کنگن پور جا رہا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحے بعد طارق سے پوچھا، کیا اس کا سامان وغیرہ تھانے ہی میں رکھا ہوا ہے؟ نہیں جناب، وہ اپنا تھیلا بھی ساتھ لے گیا ہے۔ تمہاری تو رات کی ڈیوٹی ہے نا طارق؟ میں نے کانسٹیبل کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اور ڈیوٹی کا مطلب ہوتا ہے جاگنا، مسلسل جاگنا۔ جی ملک صاحب، میں اپنی ڈیوٹی کے دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ میں پوری رات جاگتا رہا ہوں۔ پھر تو تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ مہمان اے ایس آئی نے گزشتہ رات آرام سے سو کر گزاری تھی یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کانسٹیبل جلدی سے بولا، ملک صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے، تھانے میں مچھر اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ آرام سے سونا ناممکنات میں سے ہے۔ تاہم مہمان اے ایس آئی آدھی رات کے بعد بے خبر سو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی میں اس کے پاس چلا گیا۔ اسی وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے ایک نہایت ہی ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب مجھے تو یوں لگتا ہے وہ ضروری کام اسے خواب میں نظر آیا ہوگا۔ میں نے کانسٹیبل کی رائے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اے ایس آئی کے اچانک چلے جانے سے میں عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک خیال ذہن میں یہ آتا تھا کہ فوری طور پر کنگن چور کے سلسلے میں کوئی عملی قدم اٹھاؤں۔ دوسرا خیال یہ تھا کہ مشکور علی کی واپسی کا انتظار کروں۔ پھر میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ مشکور علی کے انتظار میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر اپنے تھانے کے اے ایس آئی خورشید خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ خورشید کی آمد پر میں نے تفصیلاً اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ مبینہ نامعلوم کنگن چور کا حلیہ اسے ذہن نشین کروانے کے بعد کہا، خورشید، اس شخص کو بصیر پور میں تلاش کرنا ہے۔ تم تو یہیں بصیر پور کے رہنے والے ہو نا؟ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں جدی پشتی بصیر پور کا رہنے والا ہوں، مگر بصیر پور بھی کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے۔ مطلوبہ بندے کا سراغ لگانے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، اب کیا یہ بندہ بھی بصیر پور کا ہی وسنیک ہے یا کنگن پور کا رہنے والا ہے؟ میں نے مشکور علی سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں جواب دیا، اس بات کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ مبینہ چور کا تعلق کنگن پور سے نہیں ہے، مگر وہ بصیر پور کا رہنے والا یا نہیں اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ بھی تمہیں ہی معلوم کرنا ہوگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، خورشید خان، تمہیں جتنے آدمیوں کی ضرورت ہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مذکورہ شخص 16 اگست کو بصیر پور ریلوے اسٹیشن پہنچا تھا۔ اس نے ناظم علی نامی شخص کے ہوٹل نعمت قدا سے کچھ کھایا پیا بھی تھا، اور طالب حسین سگریٹ فروش سے کینچی مارکا سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی خریدا تھا۔ تم ناظم علی اور طالب حسین سے بھی پوچھ تاچھ کر سکتے ہو۔ اوکے سر، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، خورشید خان نے کہا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، مجھے امید ہے تمہاری یہ کوشش ضرور کامیاب ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کمرے سے چلا گیا۔ میں روزمرہ کے کام نپٹانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 15 منٹ بعد ہی اے ایس آئی خورشید دوبارہ میرے پاس آیا اور یہ اطلاع دی
ملک صاحب، بندے کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جناب، اس کنگن چور کا نام رب نواز ہے اور بصیر پور ہی میں رہتا ہے، ASI نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ میں نے کہا تمہاری فراہم کردہ اطلاع حیرت زدہ کر دینے والی ہے، مگر یہ تو بتاؤ تم نے یہ سب کچھ کس طرح معلوم کر لیا؟ 15 منٹ میں تم اسٹیشن سے ہو کر تو نہیں آ سکتے، تم نے کون سا جادوئی ذریعہ استعمال کیا؟ جناب، میں تو تھانے کی چوہدی ہی سے باہر نہیں گیا۔ پھر کیسے معلوم کر لیا؟ میری حیرت دوچند ہو گئی۔ ASI خورشید خان نے میری حیرت اور کیفیت کو بھانپتے ہوئے بتایا، میں نے تھانے سے روانہ ہونے سے قبل حوالدار عید محمد سے سرسری تذکرہ کیا تھا۔ وہ پوچھ بیٹھا تھا کہ میں کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر کے میں نے اچھا کیا یا برا اس کا تو مجھے اندازہ نہیں، مگر اس کے نتائج ہاتھ سے امید افزا اور مفید برآمد ہوئے ہیں۔ ASI سانس لینے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، حوالدار عید محمد چک گنڈا سنگھ کا رہنے والا ہے۔ میں نے جب اسے مبینہ کنگن چور کا حلیہ بتایا تو وہ فوراً بول اٹھا کہ اس حلیے پر رب نواز 16 آنے پورا اترتا ہے۔ رب نواز پہلے چک گنڈا سنگھ بھی رہتا تھا، پچھلے چند سالوں سے وہ بصیر پور میں ہے۔ بصیر پور میں کہاں، کس جگہ؟ میں نے اضطراری انداز میں دریافت کیا۔ جواب میں خورشید خان نے کہا، ملک صاحب، آپ حوالدار عید محمد کو یہاں بلا لیں، یہ بات وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا ہے۔ ASI کی بات معقول تھی۔ میں نے فوراً حوالدار کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے مختصر تمہید کے بعد حوالدار سے سوال کیا، عید محمد، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہمارا مطلوبہ بندہ تمہارا بیان کردہ رب نواز ہی ہے؟ جناب، حلیے کے حساب سے تو وہ رب نواز ہی ہو سکتا ہے۔ رب نواز تمہارے علاقے چک گنڈا سنگھ کا رہنے والا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب، حوالدار نے جواب دیا، وہ چند سال پہلے تک چک گنڈا سنگھ ہی میں رہتا تھا، مگر اب یہیں بصیر پور میں پایا جاتا ہے۔ یہاں وہ کیا کرتا ہے تمہیں معلوم تو ہوگا؟ یہاں وہ ملک دلدار کی چاکری میں ہے۔ کون ملک دلدار؟ ملک دلدار بصیر پور کی معروف شخصیت ہے جناب، ASI خورشید نے بتایا۔ بہت ہی طاقتور زمیندار ہے وہ۔ کیا یہ وہی دلدار ہے جو آئندہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل وہی جناب، حوالدار نے کہا۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک دلدار یہ الیکشن ضرور جیتے گا۔ اس نے اپنے حریفوں میں سے 2 کو تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے بٹھا دیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے۔ اب تو الیکشن میں زیادہ عرصہ باقی نہیں رہا، بڑی دھوم دھام سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ میں نے ملک دلدار کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ زبردست سیاسی چالیں چلنے کا ماہر تھا۔ مجھے بصیر پور کے اس تھانے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ملک دلدار سے ابھی میری بالمشافہہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حوالدار عید محمد اور ASI خورشید خان کو باری باری مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم دونوں اس منصوبے پر کام کرو گے، کسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے جلد از جلد یہ معلوم کر کے مجھے بتانا ہے کہ آیا 16 اگست کو کنگن پور سے بصیر پور تک ٹرین میں سفر کرنے والا شخص ہمارا مطلوبہ کنگن چور رب نواز ہی تھا یا کوئی اور شخص تھا؟ اور اگر رب نواز نہیں تھا تو پھر یہ ضرور معلوم کیا جائے کہ وہ 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب کہاں تھا۔ آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہے ہیں، انہوں نے بیک زبان کہا۔ میں نے مختصراً حوالدار کو بھی کنگن کی چوری کے بارے میں آگاہ کر دیا، پھر ضروری ہدایات کے بعد انہیں رخصت کر دیا۔ اگر کنگن پور کے تھانے والوں کا مطلوبہ شخص یہی رب نواز ہی تھا تو پھر یہ کیس حل ہونے کے قریب ہی تھا۔ میں کنگن چور کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک خیال نے چونکا دیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ رب نواز کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے عید محمد اکیلا ہی کافی تھا۔ خورشید خان کو اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا، اس سے رب نواز کو کوئی شک گزر سکتا تھا۔ میں نے فوری طور پر معلوم کروایا کہ وہ دونوں تھانے سے نکل چکے ہیں یا نہیں۔ اتفاق سے وہ دونوں بھی تھانے ہی میں تھے۔ میں نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اس بلاوے پر حیران تھے۔ میں نے پہلے خورشید خان کو مخاطب کیا، تم صرف اسٹیشن کی طرف جاؤ گے اور حوالدار تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ تمہیں اکیلے ہی نعمت قدا کے مالک ناظم علی اور سگریٹ فروش طالب حسین سے مل کر معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ اس کے علاوہ تم اسٹیشن کے اندر بھی جاؤ گے اور ممکنہ حد تک نامعلوم کنگن چور کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو گے۔ جو حکم ملک صاحب، ASI خورشید خان نے فرما برداری سے کہا۔ اور تم عید محمد، میں نے حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنے واقف رب نواز سے ملنے ملک دلدار کے ٹھکانے پر جاؤ گے۔ تم سادہ لباس میں جاؤ گے۔ رب نواز کسی زمانے میں تمہارے گاؤں میں رہتا تھا، اس لیے وہ تم پر شک نہیں کر سکتا۔ تم اسے دوستانہ ماحول میں ملو گے اور اپنے مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے حقیقت حال جاننے کی کوشش کرو گے۔ خاص طور پر یہ بات معلوم کرنا ہوگی کہ 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب رب نواز کی کیا مصروفیات رہی تھیں۔ حوالدار عید محمد نے کہا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، یہ کام بہت آسانی سے کر لوں گا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ان دونوں کو رخصت کر دیا۔ شام کے وقت ASI خورشید خان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مہمان ASI مشکور علی کی فراہم کردہ اطلاعات
100% درست تھیں۔ رب نواز جیسا حلیہ رکھنے والے ایک شخص نے نعمت قدا سے چائے پانی پیا تھا اور طالب حسین سے سگریٹ کا پیکٹ بھی خریدا تھا۔ یہ دونوں افراد چونکہ رب نواز کو ذاتی طور پر نہیں جانتے، اس لیے کنگن چور کی شناخت بحیثیت رب نواز نہیں ہو سکی۔ میں خورشید خان سے بات چیت کر ہی رہا تھا کہ حوالدار بھی واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش پایا جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی بڑی خبر لایا تھا۔ ہاں بھائی عید محمد، میں نے اسے مخاطب کیا۔ کیا رہا؟ ایک اچھی خبر ہے، اس نے بتایا، مگر میں کچھ الجھا ہوا ہوں۔ تم خبر سناؤ، تمہاری الجھن کو میں دور کر دوں گا۔ میں اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حوالدار نے بتایا، ملک صاحب، 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب رب نواز بصیر پور میں نہیں تھا۔ پھر کہاں تھا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ دیپال پور گیا ہوا تھا۔ دیپال پور میں کس جگہ؟ موزہ قلعہ تارا سنگھ، حوالدار نے جواب دیا۔ دیپال پور ضلع اوکاڑا سے شام کوٹ ضلع قصور کافی فاصلے پر واقع تھا۔ اگر رب نواز وقوعہ کی رات موزہ قلعہ تارا سنگھ میں موجود تھا تو پھر کنگن کی چوری کے حوالے سے اس پر شک کمزور ہو جاتا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت حوالدار سے سوال کیا، عید محمد، کیا یہ معلوم ہو سکا ہے کہ رب نواز قلعہ تارا سنگھ کیوں گیا تھا؟ اس کے ایک دوست کی شادی تھی وہاں، عید محمد نے جواب دیا۔ وہ ملک دلدار سے ایک دن کی چھٹی لے کر گیا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے یہ ساری معلومات کس طرح حاصل کی ہیں؟ بس جناب، میرا اپنا بھی ایک طریقہ کار ہے، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ کیا تم ملک دلدار سے ملے تھے؟ میں نے اسے پوچھا۔ حوالدار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رب نواز سے تو یقیناً تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی۔ نہیں جناب، اس نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ رب نواز ملک دلدار کی حویلی میں موجود نہیں تھا۔ ملک دلدار نے اسے کسی ضروری کام سے موزہ کوٹ زماں شاہ بھیجا ہوا ہے۔ موزہ کوٹ زماں شاہ بصیر پور ہی میں تھا، میں نے کہا۔ عید محمد، تم ملک دلدار کی حویلی میں داخل ہوئے بغیر اور رب نواز سے ملے بنا خاصی مفید معلومات جمع کر لائے ہو۔ بس ملک صاحب، اتفاق سے حویلی کے باہر ایک ایسا بندہ مل گیا جو ملک دلدار کی الیکشن کی تیاریوں میں پیش ہے۔ میں نے حشمت اللہ نامی اس شخص سے تھوڑی دیر گپ شپ کی اور باتوں ہی باتوں میں رب نواز کے بارے میں چند اہم باتیں پوچھ لیں۔ ہم تینوں کنگن چور، نامعلوم شخص اور ملک دلدار کے ملازم رب نواز کے بارے میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ASI مشکور علی کنگن پور سے واپس آ گیا اور فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتا ہے، اسے اندر بھیج دو، میں نے بے سختہ کہا۔ چند لمحوں کے بعد مشکور علی میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سرسری الیکس لیک کے بعد پوچھا، بھائی تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ بس جی، کچھ بات ہی ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے آپ کو بتائے بغیر یہاں سے جانا پڑ گیا، وہ قدرے شرمندہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ایسی کیا بات ہو گئی تھی آخر؟ اس نے جواب دینے سے پہلے باری باری ہم تینوں کے چہروں کو دیکھا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری بات کا یقین بھی آئے گا یا نہیں، مجھے لگتا ہے آپ میرا مذاق اڑائیں گے۔ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے یا تمہیں سراہیں گے، اس کا فیصلہ تو تمہاری بات سننے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ پہلے اپنے بارے میں بتاؤ تو صحیح، ایسی کیا مجبوری تھی کہ تمہیں صبح سویرے اٹھ کر بھاگنا پڑا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، دراصل میں نے گزشتہ رات ایک من خیز خواب دیکھ لیا تھا۔ مشکور علی کی بات سن کر میرا دھیان کانسٹیبل طارق کے تبصرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی تھی، کسی خواب وغیرہ کا حوالہ دیا تھا۔ طارق کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ مشکور علی کوئی ضروری کام یاد آ جانے پر علیل صبح کنگن پور روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے ASI کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مشکور علی، میرے کانسٹیبل نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے تم فوراً کنگن پور چلے گئے تھے، مگر اب تم بتا رہے ہو کہ تم نے کوئی ایسا ویسا خواب دیکھ لیا تھا، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا، جناب، صبح میں بہت جلدی میں تھا، اس لیے کانسٹیبل کو میں نے ضروری کام کہہ کر ٹال دیا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں خواب کی وجہ سے کنگن پور گیا تھا۔ ایسا کیا خواب دیکھ لیا تم نے؟ اب مذاق تو نہیں اڑائیں گے نا؟ چلو نہیں اڑائیں گے تمہارا مذاق، میں نے تشفی آمیز انداز میں کہا۔ اب بتاؤ کیا خواب دیکھا تھا؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، جناب، میں نے خواب میں دلشاد بیگم کو دیکھا تھا۔ اس کا انداز خاصا پراسرار تھا۔ دلشاد بیگم یعنی جڑاؤ کنگن کی مالک؟ جی ہاں، بالکل وہی دلشاد بیگم، وہ جلدی سے بولا۔ وہ خواب میں تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری جانب ایسی نظر سے دیکھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ ہم اس کی بات سن کر تمسخر اڑائیں گے۔ جب ہم پوری توجہ سے اس کی جانب متوجہ رہے تو اس نے بتایا، دلشاد بیگم نے خواب میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ جان چکی ہے کہ میں کنگن چور کی تلاش میں کنگن پور سے بصیر پور پہنچ گیا ہوں۔ بصیر پور کے حوالے سے وہ مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مجھے فوراً کنگن پور بلایا تھا۔ دلشاد بیگم وہ خاص بات تمہیں خواب میں بھی تو بتا سکتی تھی، میں نے نہایت سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اس نے تمہیں کنگن پور جانے کو کیوں کہا تھا؟ خواب کے مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں جناب، وہ مفکرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بولا۔
پھر سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے خواب میں اس سے زیادہ سوال و جواب نہیں کیے اور اس کی ہدایت پر فوراً کنگن پور روانہ ہو گیا۔ میں نے فروئی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، پھر دلشاد بیگم نے تمہارے کنگن پور پہنچنے پر کون کون سے انکشافات کیے مشکور علی؟ مشکور علی نے جواب دیا، ملک صاحب، جب میں کنگن پور اپنے تھانے پہنچا تو اس وقت دلشاد بیگم رانا صاحب کے پاس تھانے میں موجود تھی۔ اگر وہ وہاں نہ پائی جاتی تو میرا ارادہ سیدھا شام کوٹ جانے کا تھا تاکہ خواب کے حوالے سے اس سے بات کر سکوں۔ کانسٹیبل محمد نذیر اور کھوجی خوشی محمد نے رانا صاحب کو بصیر پور والی صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ رانا صاحب نے دلشاد بیگم کو بتایا تھا کہ کنگن چور کنگن پور سے بزر یا ٹرین بصیر پور پہنچا ہے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی دلشاد بیگم نے سوالی انداز میں مجھے دیکھا اور پوچھا کہ کیا میں نے کنگن چور کو پکڑ لیا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں نے بتایا کہ کنگن چور انشاءاللہ بہت جلد قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ پھر میں نے خواب کے حوالے سے دلشاد بیگم کو سب کچھ بتا دیا۔ میری پوری بات سننے کے بعد وہ بولی کہ خواب تو بس خیال ہی ہوتا ہے، چلو یہ اچھا ہوا کہ آپ بصیر پور میں رکنے کی بجائے کنگن پور چلے آئے۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ کنگن چور بصیر پور سے تعلق رکھتا ہے، اس وقت سے میرا ذہن الجھن کا شکار ہے۔ بار بار میرے دماغ میں ایک نام گونج اٹھتا ہے، پتہ نہیں مجھے اس کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں۔ دلشاد بیگم کی اس بات پر رانا جمشید صاحب نے اس سے کہا کہ اس کے دماغ میں جو نام پریشانی پیدا کر رہا ہے وہ اسے اپنی زبان پر ضرور لائے، ممکن ہے اس سے موجودہ کیس میں کچھ مدد مل سکے۔ اس پر دلشاد بیگم نے کہا کہ ہمیں بصیر پور کی معروف سیاسی شخصیت ملک دلدار کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اتنا کہہ کر ASI خاموش ہو گیا۔ ملک دلدار کے ذکر نے مجھے مضطرب کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، ملک دلدار کا موجودہ کیس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں دلشاد بیگم نے کچھ بتایا ہے؟ مشکور علی نے کہا، میں نے یہی سوال دلشاد بیگم سے کیا تھا اور اس نے جواب میں بتایا تھا کہ ملک دلدار کسی زمانے میں اس کے مرحوم شوہر کا دوست ہوا کرتا تھا، پھر کسی معاملے پر ان دونوں میں انبن ہو گئی اور ان کا ملنا جلنا ختم ہو گیا۔ امتیاز علی کے انتقال کے بعد تو ملک دلدار نے کبھی بھول کر بھی شام کوٹ کا رخ نہیں کیا تھا۔ سامعین کرام، آپ شام کوٹ اور کنگن پور کے تذکرے سے کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ اس زمانے میں موزہ شام کوٹ کو تھانہ کنگن پور ہی لگتا تھا، آج کل کا مجھے پتا نہیں۔ دلشاد بیگم موزہ شام کوٹ کی رہنے والی تھی اور کنگن کی چوری والے کیس کے سلسلے میں کنگن پور تھانے میں اس کی آمد و رفت رہتی تھی، جس کے لیے عموماً وہ تانگا استعمال کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، مشکور علی، کیا دلشاد بیگم کنگن کی چوری کے سلسلے میں ملک دلدار پر اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے؟ اس نے واضح طور پر تو شک کا اظہار نہیں کیا، مہمان ASI نے بتایا، البتہ دلدار کی طرف سے محتاط اور ہوشیار رہنے کی بات کی ہے۔ اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ کیفیت ASI خورشید خان اور حوالدار عید محمد کی بھی تھی۔ بیگم دلشاد نے ملک دلدار کے حوالے سے ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ کنگن چور جو ممکنہ طور پر رب نواز ہو سکتا تھا، وہ ملک دلدار کا خاص ملازم تھا اور وہ 15 اور 16 گز کے درمیانی شب بصیر پور میں نہیں تھا۔ اگرچہ اس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ اپنے کسی دوست کی شادی میں قلعہ تارا سنگھ دیپال پور گیا ہوا تھا، لیکن عین ممکن تھا کہ وہ قلعہ تارا سنگھ جانے کی بجائے سیدھا شام کوٹ یعنی کہ کنگن پور پہنچا ہو اور رات کی تاریکی میں کنگن چرا کر بصیر پور آ گیا ہو۔ اگر یہ سب کچھ ایسا ہی تھا جیسا بیان کیا گیا ہے تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ کنگن کی چوری کے پیچھے ملک دلدار کا ہاتھ تھا، مگر اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے رب نواز کو چیک کرنا ضروری تھا۔ اب تک مجھے رب نواز کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ملک دلدار کا وفادار ملازم تھا۔ اس کیس کی بہت سی کڑیاں آپس میں مل گئی تھیں، چند کڑیاں باقی تھی، اگر وہ بھی مل جاتی تو یہ زنجیر مکمل ہو سکتی تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر مہمان ASI نے پوچھا، ملک صاحب، آپ نے اب تک کوئی کارروائی ڈالی ہے یا نہیں؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، کارروائی ڈالنے کا وقت آ گیا مشکور علی۔ پھر میں نے اسے مختصراً رب نواز کے بارے میں بتایا۔ میری بات سننے کے بعد وہ جوشیلے لہجے میں بولا، پھر دیر کس بات کی ہے جناب، ہم ابھی چلتے ہیں ملک دلدار کی حویلی پر۔ ہم فوری طور پر وہاں نہیں جا سکتے مشکور علی، میں نے کہا۔ وہ کیوں ملک صاحب؟ بس سمجھ لو کہ میں سرے دست ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ مشکور علی نے پوچھا۔ میں نے کہا، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ مثلاً کون کون سی؟ میں نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت رب نواز ملک دلدار کی حویلی پر موجود نہیں، ملک نے اسے کسی ضروری کام سے کوٹ زمان شاہ بھیجا ہوا ہے۔ کوئی سیاسی کام ہی ہوگا۔ مشکور علی بیچ میں بول پڑا، سنا ہے ملک دلدار آئندہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے؟ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے بھائی، میں نے کہا۔ پھر دوبارہ اپنی بات کی طرف آتے ہوئے بتایا، مشکور علی، فوری طور پر ملک دلدار کی حویلی نہ جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں اس پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ مشکور علی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا، بات یہ ہے مشکور علی کہ میں جب پوچھ تاچھ کے لیے ملک دلدار کی حویلی جاؤں گا
تو میری خواہش ہوگی کہ اگر ضرورت پڑے تو میں اس کی حویلی کی تلاشی بھی لوں، اور اس کے لیے سرچ وارنٹ کا ہونا ضروری ہے، جو کل صبح ہی عدالت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ملک دلدار جیسے طاقتور سیاسی آدمی پر بڑی پلاننگ سے ہاتھ ڈالنا ہوگا، کیا سمجھے تم؟ بالکل سمجھ گیا جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ نے رب نواز کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اور دلشاد بیگم نے ملک دلدار کے حوالے سے جو نشاندہی کی ہے، اس کی روشنی میں مجھے پورا یقین ہے کہ جڑاؤ کنگن کی چوری میں ملک دلدار ہی کا ہاتھ ہے۔ ہم رات گئے تھا کنگن اور ملک دلدار کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر میں آرام کرنے کی غرض سے اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا گیا۔ دوسری صبح میں سرچ وارنٹ حاصل کرنے عدالت نہ جا سکا۔ تھانے میں بلوے کا ایک کیس آ گیا تھا۔ نہری پانی کی تقسیم کے سلسلے میں دو چھوٹے زمینداروں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ دونوں طرف سے خاصا جانی نقصان ہوا تھا۔ اس مارکے میں 4 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ دونوں پارٹیاں تھانے میں موجود تھیں۔ میں نے فوری ضروری کارروائی کر کے چند افراد کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اس معاملے کو سیدھا کرتے کرتے دوپہر ہو گئی۔ مجھے جب سر کھجانے کی فرصت ملی اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب آئندہ روز ہی سرچ وارنٹ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تاہم شام کے وقت میں نے حوالدار عید محمد کو ملک دلدار کی حویلی کی طرف روانہ کیا تاکہ تازہ ترین صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ عید محمد نے واپس آ کر مجھے بتایا کہ رب نواز کوٹ زمان شاہ سے لوٹ آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عید محمد نے یہ اطلاع بھی دی کہ ملک دلدار بذات خود حویلی میں موجود نہیں تھا۔ پوچھنے پر اسے پتا چلا کہ ملک دلدار ارد گرد کے گاؤں کا سیاسی دورہ کرنے گیا تھا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دینے کے لیے ذہنی طور پر ہموار کر سکے۔ 2 دن کے اس دورے میں ملک دلدار نے قلعہ دیوا سنگھ، چورستہ میاں خان، روبیلا تاجے، چک شاہ محمد بودلہ، مرزا پور اور دیپال پور وغیرہ جانا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ آئندہ 2 دن تک ہم ملک دلدار سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ اس صورتحال نے مجھے الجھا دیا تھا۔ میرے تھانے کے ASI خورشید خان نے کہا، ملک صاحب یہ اچھا موقع ہے۔ ملک دلدار 2 روز کے لیے بصیر پور سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس دوران میں ہم رب نواز پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ ملک دلدار کی مداخلت کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم رب نواز سے حقیقت حال جاننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے خورشید خان، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ پھر ہانہ پوری کے لیے مشکور علی سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے بھائی؟ میرے پوچھنے پر مشکور علی چی بچی دکھائی دینے لگا۔ ہچکچاتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب اس طرح کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی نا؟ کیسی گڑبڑ مشکور علی؟ میرا مطلب ہے، وہ ٹکتے ہوئے بولا، اگر واقعی کنگن کی چوری ملک دلدار کی اماں پر کی گئی ہے تو رب نواز پر ہاتھ ڈالنے سے ملک دلدار ہوشیار ہو سکتا ہے۔ تمہارے خیال میں ہمیں براہ راست ملک پر ہاتھ ڈالنا چاہیے؟ جی ہاں، میرا یہی خیال ہے۔ مشکور علی نے سر کو تائیدی جنبش دی۔ اور اس کے لیے ہمیں کم سے کم 2 دن انتظار کرنا ہوگا، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، لیکن میں 2 دن تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتا۔ مشکور علی، ملک دلدار جب واپس آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیں گے، پہلے ذرا رب نواز کی خبر تو لے لیں۔ ASI خورشید خان نے کہا، ملک صاحب اگر آپ کا حکم ہو تو میں رب نواز کو پکڑ کر تھانے لے آؤں؟ ہاں بھائی، یہ کام ضرور کرو، میں نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا، اور اپنے ساتھ 2 کانسٹیبلز بھی لے جاؤ۔ خورشید خان اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ مہمان ASI کو میرا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ میں اس موقع پر مشکور علی کی دلداری نہیں کر سکتا تھا۔ کام کرنے کا میرا اپنا ایک انداز تھا اور میرا خیال تھا کہ میں نے رب نواز کو تھانے بلوانے کا بروقت فیصلہ کیا تھا۔ مشتبہ افراد کو ڈھیل دینا کیس بگاڑنے کے مترادف تھا۔ حوالدار تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا تو مہمان ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ رب نواز سے کس قسم کے سوالات کریں گے؟ مجھے اس کا یہ سوال ناگوار گزرا تھا۔ میں نے اپنی ناپسندیدگی کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کسی وقت مشکور علی مجھے ایک احمق پولیس والا نظر آتا تھا، اور کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خود کو بے وقوف ظاہر کرنے کی اداکاری کر رہا۔ اس کی شخصیت ایک بڑے تضاد کا شکار تھی۔ معلوم نہیں اس تضاد میں اس کی فطرت کا کتنا ہاتھ تھا اور خود اس کا اپنا کتنا حصہ تھا۔ میں نے متحمل انداز میں جواب دیا، مشکور علی، میں رب نواز سے تمہارے سامنے ہی پوچھ گچھ کروں گا، تم خود دیکھ لینا میں کس قسم کے سوالات کرتا ہوں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے میں خواہ مخواہ آپ کے معاملات میں دخل دیتا ہوں، اور معذرت خواہانہ انداز میں بولا، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو ملک صاحب تو میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ اس کا ایک اور نیا انداز سامنے آیا تھا۔ میں نے سوچا مشکور علی ایک پراگندہ طبع شخص ہے جو مختلف مواقع پر مختلف قسم کے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں نے اس کے مسئلے کو اپنے ذہن سے پوری طرح جھڑکتے ہوئے کہا، مشکور علی بے فکر رہو، تمہاری کوئی بات مجھے بری نہیں لگی۔ پھر اس کی تسلی کے لیے مزید کہا، تم اگر گاہے بگاہے میرے معاملات میں مداخلت کرتے ہو تو تمہیں اس کا استحقاق حاصل ہے۔ در حقیقت یہ تمہارا ہی معاملہ ہے جو اب ہمارا مشترکہ معاملہ بن گیا ہے۔ یہ کیس 2 تھانوں کی مدد سے حل ہوگا۔
تھانہ کنگن پور اور تھانہ بصیر پور کا پورا عملہ اس وقت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے، اور وہ پلیٹ فارم ہے طلائی چڑاؤ کنگن کی تلاش۔ میری اس وضاحت پر وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ اسی وقت حوالدار عید محمد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے بھی تھی جس میں چائے دانی کے علاوہ 4 کپ بھی موجود تھے۔ چائے پینے کے دوران میں ہمارا موضوع رب نواز نہیں تھا، نہ ہی ہم نے طلائی جڑاؤ کنگن کے بارے میں بات کی تھی۔ ہمارے درمیان پولیس، قانون شکنی اور جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح پر تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ غروب آفتاب سے چند منٹ قبل رب نواز کو تھانے پہنچا دیا گیا، تاہم اسے ہتھکڑی لگائے بغیر تھانے لایا گیا تھا۔ میں نے مہمان ASI مشکور علی اور حوالدار عید محمد کو اپنے کمرے میں رکنے کے لیے کہا اور رب نواز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ رب نواز اس حلیہ پر 100% پورا اترتا تھا جو میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر رکھا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک گبرو جوان تھا اور ڈیل ڈول سے کوئی پہلوان ہی نظر آتا تھا۔ وہ اپنے تھانے بلائے جانے پر خاصا حیران دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے سر تپا گہری نظر سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، رب نواز، کیا تم جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تھانے دار صاحب، وہ حیرت امیز لہجے میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ دیکھو رب نواز، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں ذرا دوسری قسم کا تھانے دار ہوں۔ جو لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں میں نے ہر ممکنہ رعایت دیتا ہوں، مگر جو لوگ مجھے چکر دینے کی کوشش کریں اور میرے سوالات کے جواب میں غلط بیانی سے کام لیں تو ان کے ساتھ میں بہت برا سلوک کرتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ میں تمہارے ساتھ کون سا رویہ اختیار کروں۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، میں تو یہی چاہوں گا جناب کہ آپ میرے ساتھ نرمی کا رویہ اپنائیں۔ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب۔ فی الحال تم صرف اتنا تعاون کرو کہ میرے ہر سوال کا ٹھیک اور سچا جواب دو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بولا، آپ پوچھیں جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقع پر پورا اتر سکوں۔ وہ ابھی تک بڑی شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کی وضاقتہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک اکھڑ مزاج شخص ہوگا۔ ایسے لوگ تعاون کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ رب نواز کی یہی ادا مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے اسے گھسنے کے لیے ذرا مختلف زاویے سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے پوچھا، رب نواز، گزشتہ روز تم بصیر پور میں نہیں تھے، سچ سچ بتاؤ تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ جناب، میں کوٹ زمان شاہ گیا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ ملک صاحب نے ایک ضروری کام سے بھیجا تھا جناب۔ ملک دلدار آج اپنی حویلی میں نہیں ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ کہاں گیا ہے؟ رب نواز نے وہی جواب دیا جو مجھے پہلے سے معلوم تھا، یعنی ملک دلدار ووٹوں کے سلسلے میں آس پاس کے گاؤں دیہات کا دورہ کرنے گیا تھا اور 2 دن بعد اسے واپس آنا تھا، یعنی متوقع طور پر 22 اگست کی شام کو۔ میں نے ذرا مختلف انداز سے سوال کیا، رب نواز، 4-5 روز پہلے بھی تم بصیر پور سے باہر گئے تھے؟ اس کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جی ہاں گیا تھا تھانے دار صاحب۔ میں نے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ میں قلعہ تارا سنگھ گیا تھا جناب۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم 15 اگست کو دوپہر کے بعد بصیر پور سے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اور 16 اگست کو واپس آئے تھے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، وہ اٹک اٹک کر بولا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جی۔ ملک دلدار صاحب نے مجھے صرف 1 دن کی چھٹی دی تھی۔ کیا تم کسی ضروری کام سے قلعہ تارا سنگھ گئے تھے؟ کام کی نوعیت بتاؤ گے؟ وہ جی، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، وہاں قلعہ تارا سنگھ میں میرا ایک سجن رہتا ہے، ظہیر احمد۔ اس کی شادی تھی اس دن، میں اس کی شادی میں شرکت کرنے وہاں گیا تھا۔ میں مسلسل اس کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ اس کے جواب پر میں نے سخت لہجے میں کہا، رب نواز، میں نے تمہیں بتایا ہے نا، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ میں بہت ناروا سلوک کرتا ہوں۔ جناب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ نظر چراتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے اس انداز سے سمجھ لیا کہ وہ کچھ چھپانے کے لیے غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، رب نواز، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات غلط ثابت ہوئی تو تمہارا حشر پورا بصیر پور دیکھے گا۔ جناب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ نظر چراتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے انداز سے سمجھ لیا کہ وہ کچھ چھپانے کے لیے غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، رب نواز، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات غلط ثابت ہوئی تو تمہارا حشر پورا بصیر پور دیکھے گا۔ وہ خاموش رہا اور سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے حوالدار عید محمد کو مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ بوقت ضرورت اسے اپنے ہاتھ پاؤں کو زحمت دینا ہوگی۔ عید محمد کرسی سے اٹھا اور رب نواز کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ مہمان ASI مشکور علی اطمینان سے کرسی پر بیٹھا یہ تفتیشی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میں نے رب نواز کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم حوالدار عید محمد کو جانتے ہو؟ وہ عید محمد کی طرف شناسا نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، جی جانتا ہوں۔ کیسے جانتے ہو؟ میں پہلے عید محمد کے گاؤں میں ہی رہتا تھا۔
گاؤں کا نام کیا تھا؟ جناب ہمارے گاؤں کا نام تھا چک گنڈا سنگھ، اس نے بتایا۔ میں رب نواز کو دھیان میں لگانے کے لیے یہ غیر متعلق سوالات کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ رب نواز کو بآسانی اپنے تفتیشی جال میں جکڑ لوں۔ رب نواز تم نے کتنا عرصہ قبل عید محمد کا گاؤں چھوڑ دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، تقریباً 10 سال پہلے۔ تم ملک دلدار کے پاس کب سے ہو؟ کافی عرصہ ہو گیا جناب۔ کافی کتنا؟ کوئی 8 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے جناب۔ میں نے زاویہ سوالات تبدیل کر دیا۔ رب نواز ذرا یہ تو بتاؤ کہ 4 روز پہلے جب تم اپنے دوست ظہیر احمد کی شادی میں شرکت کرنے کلا تارا سنگھ گئے تھے تو واپسی سے قبل تم اور کہاں کہاں گئے تھے؟ میں اور کہیں بھی نہیں گیا تھا جناب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے حوالدار کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ اس نے میرے اشارے کو فالو کرتے ہوئے رب نواز کی گدی پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ رب نواز کراہ کر رہ گیا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، جھوٹ بولنے والوں کو میں برداشت نہیں کرتا۔ میں جھوٹ نہیں بھوکلایا۔ اس لمحے حوالدار عید محمد نے اس کی پنڈلی پر ٹھڈا رسید کرتے ہوئے غصیلے انداز میں کہا، خبیث کی اولاد، غلط بیانی سے کام لیتے ہو؟ میں نے روبدار آواز میں کہا، رب نواز 15 اور 16 اگست کی درمیانی رات تمہیں شام کوٹ میں دیکھا گیا تھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ حوالدار نے اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ایک زناٹے دار چھاپڑ رسید کیا، پھر ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، اوئے بندر کی نسل، ملک صاحب کی بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ جناب میں شام کوٹ نہیں گیا تھا۔ یہ تو جانتے ہوگے یہ شام کوٹ ہے کہاں پر؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، جناب شام کوٹ شاید کنگن پور کا کوئی گاؤں ہے۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ طنز کے ہلکورے لیتے ہوئے طوفان کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ مطمئن کھڑا میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے مبہم سے انداز میں کہا، اب تو تم واقعی مجھ سے تعاون کر رہے ہو رب نواز۔ وہ بدستور خاموش کھڑا رہا۔ میں نے پوچھا، اگر تمہیں اتنا معلوم ہے کہ شام کوٹ کنگن پور کا کوئی گاؤں ہے تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ شام کوٹ میں ایک مالدار بیوہ دلشاد بیگم بھی رہتی ہے۔ میں کسی دلشاد بیگم کو نہیں جانتا، وہ بے سختہ بولا۔ اس کے جواب کی میکانکی نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا جواب اسی صورت میں ممکن تھا کہ اس بارے میں پہلے سے سوچ سمجھ رکھا ہو۔ میں نے کہا، میں اس دلشاد بیگم کی بات کر رہا ہوں جس کے مکان میں تم نے نقب لگائی تھی۔ میں نقب؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، رب نواز کان کھول کر اچھی طرح سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 اور 16 اگست کی درمیانی شب کے آخری پہر تم شام کوٹ میں رہنے والی مالدار بیوہ دلشاد بیگم کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھے گئے ہو۔ بتاؤ تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا جناب، وہ نیم احتجاجی لہجے میں چیخا۔ اس کا جملہ ختم ہوتے ہی حوالدار عید محمد عملی میدان میں اتر آیا اور رب نواز پر لات گھونسوں کی برسات کر دی۔ چند سیکنڈ کے اندر اندر رب نواز کی اچھی خاصی درگت بن چکی تھی۔ اگرچہ رب نواز ایک ہٹا کٹا شخص تھا لیکن عید محمد بھی کسی سینڈو سے کم نہیں تھا۔ پھر عید محمد کو اس پر ایک نفسیاتی برتری بھی حاصل تھی۔ ظاہر ہے رب نواز ایک حوالدار پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اور وہ بھی تھانے کے اندر۔ اس وقت رب نواز باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ میں نے کڑک کر کہا، رب نواز کچھ آیا سمجھ شریف میں یا تھوڑی کوشش اور کی جائے؟ وہ منت امیز لہجے میں بولا، جناب میں نے کچھ نہیں کیا، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اسے گھورا۔ عید محمد نے کہا، ملک صاحب آپ اس سرما کو 1 گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں یہ کیسے زبان نہیں کھولتا اس کی۔ تو میں نہیں عید محمد، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میں پہلے سیدھی انگلی سے گھی نکالنے کی کوشش کروں گا، اگر خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہوئے تو پھر میں اسے 1 گھنٹہ نہیں بلکہ پوری رات کے لیے تمہاری تحویل میں دے دوں گا۔ مجھے معلوم ہے تم گھی نکالنے کے لیے نہ صرف انگلی ٹیری کرنے کے ماہر ہو بلکہ اگر ضرورت محسوس کرو تو انگلی توڑنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہو۔ پھر میں رب نواز کی جانب متوجہ ہو گیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، رب نواز ہماری معلومات کے مطابق تم 15 اور 16 اگست کی درمیانی رات چوری کرنے کی غرض سے دلشاد بیگم کے گھر میں گھسے تھے اور تم اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہے ہو۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، رب نواز تم نے دلشاد بیگم کے گھر سے ایک نہایت قیمتی طلائی جڑاؤ کنگن چرایا۔ وہ کنگن سندر کی لکڑی سے بنے ہوئے ایک چھوٹے باکس میں تھا۔ کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو؟ میں نے کوئی کنگن نہیں چرایا جناب، وہ ٹھٹائی سے بولا۔ میں نے کہا تم جتنا چاہے جھوٹ بول لو مگر میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا کر آؤں گا۔ میرے شکنجے میں پھنسا ہوا مجرم چھوٹ نہیں سکتا رب نواز، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ میں کل صبح اپنے 2 آدمی کلا تارا سنگھ روانہ کر دوں گا،
وہ وہاں سے معلوم کر لیں گے کہ تم کسی ظہیر احمد کی شادی میں شرکت کرنے وہ وہاں سے معلوم کر لیں گے کہ تم کسی ظہیر احمد کی شادی میں شرکت کرنے کلا تارا سنگھ گئے تھے یا نہیں. اور میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور تیز نظر سے رب نواز کو گھورنے لگا. تاب نہ لاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا. میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور ابھی وقت ہے. اگر تم سب کچھ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرمی برتنے کی کوشش کروں گا. بتاؤ وہ قیمتی جڑاؤ کنگن کہاں پہ ہے؟ میں کنگن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. وہ کمزور سی آواز میں منمنایا. میں نے کہا، مجھے سختی پر نہ اکساؤ رب نواز. میں نے پتھروں کو بولنے پر مجبور کیا. تم کہاں کے مامے خان ہو؟ آپ پتہ نہیں کون سے کنگن کی بات کر رہے ہیں. وہ ڈٹائی سے بولا، میں شام کو گیا ہوں، نہ ہی کسی دلشاد بیگم کو جانتا ہوں. لیکن دلشاد بیگم تو تمہیں اچھی طرح جانتی. میں نے زہریلے لہجے میں کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے بولا. میں نے کہا، اس نے کنگن پور تھانے میں کنگن کی چوری کی رپورٹ درج کرواتے وقت تمہارا مفصل حلیہ بھی بیان کیا ہے. اسی حلیے کی مدد سے ہم تم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اچھا یہ بات ہے. وہ طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا. تم کیا سمجھے تھے رب نواز؟ میں نے اسے پوچھا. وہ بولا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا. کس بات سے تم ڈر گئے تھے؟ جناب آپ نے کہا تھا نا کہ دلشاد بیگم مجھے اچھی طرح جانتی ہے. وہ مطمئن انداز میں بولا. حالانکہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ دلشاد بیگم نے میرا حلیہ تھانے والوں کو بتایا تھا. ایک لمحے کو رک کر اس نے بات گھما دی. جناب ممکن ہے دلشاد بیگم کا کنگن چوری کرنے والا مجھ سے ملتا جلتا کوئی اور شخص ہو. دنیا میں ایک جیسی جسامت اور وضاقتہ کے کئی افراد ہو سکتے ہیں. ایسا ہونا ناممکن تو نہیں، مگر میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر رب نواز کو ٹٹولنے والی نظر سے دیکھا، پھر کہا، مگر دلشاد بیگم کا کنگن چوری کرنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ تم ہی ہو رب نواز. آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ اپنے لہجے میں مضبوطی بھرتے ہوئے بولا. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت؟ میں نے زہر خند لہجے میں کہا. ایک ثبوت تو کل دیپال پور سے آ جائے گا، یعنی موزہ قلعہ تارا سنگھ سے. میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا. میں نے مزید کہا، اس کے علاوہ بھی میرے پاس ثبوتوں کی کمی نہیں ہے رب نواز. کنگن کی مالک دلشاد بیگم نے تمہاری صرف ایک جھلک دیکھی تھی. اس نے تمہاری جو نشانیاں بتائی ہیں وہ منوان تم میں موجود ہیں. پھر ایک ماہر کھوجی نے تمہارا کھرا اٹھایا. کھوجی خوشی محمد کی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ تم شام کوٹ یعنی دلشاد بیگم کے گھر سے نکلنے کے بعد سیدھے کنگن پور ریلوے اسٹیشن پہنچے تھے. جب تم کنگن پور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی. مذکورہ پلیٹ فارم کے ٹی سٹال سے تم نے چائے پی تھی. اس ٹی سٹال کے مالک منظور احمد نے تمہارے حلیے کی تصدیق کی ہے. پھر لیاقت خان نامی کلی سے بھی تمہاری مختصر بات چیت ہوئی تھی، جس نے تم سے ٹکٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھا تھا. کلی لیاقت خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تم کنگن پور سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے. اس ٹرین کا پہلا اسٹیشن یعنی کنگن پور کے بعد پہلا اسٹیشن ہے اٹاری، اور اٹاری کے بعد آتا ہے بصیر پور. میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری معلومات کے مطابق تم بصیر پور کے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئے تھے، یعنی 16 اگست کو. رب نواز نے ہراساں نظر سے مجھے دیکھا. میں نے کہا، بصیر پور کے ریلوے اسٹیشن سے باہر آ کر تم نے ناظم علی کے نعمت قدا سے چائے پانی پیا، اور پھر طالب حسین کے کھوکھے سے تم نے. اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا. پھر ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، رب نواز کیا تم سگریٹ پیتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا. میں نے پوچھا، کون سا برانڈ؟ یہ کیا ہوتا جناب؟ وہ برانڈ کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا. میں نے وضاحت کی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تم کون سا سگریٹ پیتے ہو؟ مثلاً ہتھوڑا مارکا، بگلا مارکا، لالٹین مارکا وغیرہ. میں جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظر سے رب نواز کی طرف دیکھنے لگا. وہ جھٹ سے بولا، جناب میں تو کینچی مارکا سگریٹ پیتا ہوں. میں نے دنستہ کینچی مارکا سگریٹ کا نام نہیں لیا تھا. رب نواز کی تصدیق کے بعد میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رب نواز 16 اگست کو تم نے طالب حسین سگریٹ فروش کی دکان سے کینچی مارکا سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی خریدا تھا. وہ سراسیمہ دکھائی دینے لگا. میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں تو جناب 16 تاریخ کو دیپال پور سے آیا تھا. وہ کمزور سے لہجے میں بولا. موزہ قلعہ تارا سنگھ میں ظہیر احمد کی شادی تھی. قلعہ تارا سنگھ سے میں پہلے دیپال پور پہنچا تھا، پھر بس میں بیٹھ کر بصیر پور آ گیا تھا. مگر آپ تو ٹرین والی کہانی سنا رہے ہیں اور کنگن پور وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں جناب، میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی، اور شام کوٹ کی دلشاد بیگم کو تو میں جانتا تک نہیں. پھر ان کا کنگن چوری کرنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارا ملک دلدار بھی دلشاد بیگم کو نہیں جانتا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ تم بہت کچھ کہہ سکتے ہو، میں نے مانی خیز لہجے میں کہا. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب. اوئے مطلب کے گھوڑے، میں نے اسے جھڑکا. تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ تم 8 سال سے ملک دلدار کے پاس ملازم ہو. بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا. بتایا تو تھا جی، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا. میں نے کہا، میں جس دلشاد بیگم کا پوچھ رہا ہوں
3 سال پہلے اس کے شوہر امتیاز علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ امتیاز علی شام کوٹ کا مشہور زمیندار تھا، پورے 50 ایکڑ زمین تھی اس کی، اور یہ امتیاز علی تمہارے والد دلدار کا دوست تھا۔ ملک دلدار اکثر اس سے ملنے شام کوٹ جاتا رہتا تھا۔ تم تو 8 سال سے ملک دلدار کے ساتھ ہو، کیا تم اتنے ہی بے خبر ہو؟ اگر واقعی تم اس قدر نالائق ہو تو پھر سمجھ میں نہیں آتا ملک دلدار نے تمہیں کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تمہارا شمار تو ملک دلدار کے قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ وہ تھوک نکل کر حلق تر کرتے ہوئے بولا، آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ کون سی باتیں؟ یہی امتیاز علی دلشاد بیگم والی باتیں۔ میں نے کہا، رب نواز تم جتنا بیوقوف نظر آنے کی کوشش کر رہے ہو اتنا ہو نہیں، مجھے تو تم بڑے کھوچل دکھائی دیتے ہو۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کہا، دلشاد بیگم اور امتیاز علی کے بارے میں تمام معلومات خود دلشاد بیگم نے تھانہ کنگن پور کے انچارج کو فراہم کی ہیں، اور ملک دلدار کا حوالہ بھی اسی نے دیا ہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، کنگن پور کے تھانے کا بصیر پور کے تھانے سے کیا تعلق ہے؟ حوالدار عید محمد اس موقع پر چپ نہ رہ سکا، ہاتھ سے کھلے ڈلے لہجے میں بولا، ان دونوں تھانوں کا آپس میں وہی تعلق ہے جو تمہاری ماں کا تمہارے باپ سے تھا۔ کیا اتنے قریبی تعلق کو بھی تم بھول بیٹھے ہو؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے حوالدار کو مزید بد کلامی سے روک دیا، ورنہ وہ تو خاصا خطرناک انداز اختیار کر چکا تھا۔ میں نے رب نواز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کو جانتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی میں نے مہمان ASI مشکور علی کی طرف اشارہ کر دیا۔ مشکور علی اس وقت سادہ لباس میں تھا۔ تفتیش کے دوران میں رب نواز نے متعدد بار مشکور علی کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک مرتبہ بھی شناسائی کی چمک مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ رب نواز کے لیے اجنبی تھا۔ میری توقع اور اندازے کے عین مطابق وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں نے آج سے پہلے انہیں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے سوال بھی کر ڈالا، یہ صاحب کون ہے؟ یہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر مشکور علی ہے۔ میں نے مہمان ASI کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، مشکور علی کنگن پور سے تمہارے پیچھے یہاں پہنچا ہے، یہی اس کیس کا تفتیشی آفیسر بھی ہے۔ رب نواز کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مشکور علی کنگن بازیاب کیے بنا واپس نہیں جائے گا۔ اگر تم کسی بڑے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو شرافت سے وہ مسروقہ جڑاؤ کنگن ہمارے حوالے کر دو، اور اگر تم نے یہ چوری کسی اور شخص کے ایما پر کیا تو بھی بتا دو۔ ممکن ہے ایسی صورت میں کنگن کی بازیابی کے بعد میں تمہارے ساتھ رعایت برتوں۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے پر جو گھبراہٹ ظاہر ہوئی تھی وہ جاتی رہی، اور اب نواز قدرے مضبوط لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ خواہ مخواہ دباؤ ڈال کر مجھ سے کچھ قبولوانا چاہتے ہیں۔ میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ کنگن کی چوری میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ایسے کیسے جانے دیں گے تمہیں سرکاری سانڈ؟ حوالدار عید محمد نے اسے خوخار نظر سے گھورا، ابھی تو ہم نے تمہاری کوئی خاطر تواضع بھی نہیں کی۔ یہ وہ جگہ ہے بچو جہاں نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ ہی یہاں سے کوئی اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ ہم خود تمہیں پکڑ کر لائے ہیں، جب دل چاہے گا خود ہی چھوڑ دیں گے۔ ہمیں بھی تو کچھ خدمت کا موقع دو، ہم مہمانوں کو روکھا سوکھا تھوڑا ہی جانے دیتے ہیں۔ کیا ارادہ ہے رب نواز؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ سچ بول کر صحیح سلامت واپس جانا چاہتے ہو یا تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کرائی جائے؟ میں نے تو اب تک سچ ہی بولا ہے جناب، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان پر اسپیشل فارمولا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میں رب نواز کے مرض کو بخوبی سمجھ گیا ہوں، اگر آج کی رات یہ میرے زیر علاج رہا تو انشاءاللہ صبح تک شافی علاج کر دوں گا اس کا۔ میں نے سوالیہ نظر سے رب نواز کو دیکھا۔ جب اس نے تعاون کے لیے زبان نہیں کھولی تو میں نے حوالدار عید محمد سے کہا، عید محمد، رب نواز تمہارا پرانا گرائی ہے، کسی زمانے میں یہ بھی چک گنڈا سنگھ میں رہتا تھا، ہو سکتا ہے یہ تمہاری زبان آسانی سے سمجھ جائے۔ میں آج کی رات اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں، مجھے صبح تک نتائج چاہیے، مفید اور حوصلہ افزا نتائج، کیا سمجھے؟ بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، حوالدار نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ میں نے مہمان ASI سے کہا، مشکور علی، تم نے اپنے تھانے کی تفتیش کے طور طریقے تو بہت دیکھے ہوں گے، آج کی رات میرے حوالدار کا اسٹائل بھی ملاحظہ کرو، یہ اپنے کام کا اسپیشلسٹ ہے، ممکن ہے تمہیں سیکھنے کے لیے کوئی نئی بات مل جائے۔ شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت سے بولا، میں آپ کے اس تعاون کو عمر بھر یاد رکھوں گا، آپ نے واقعی سینئر ہونے کا حق ادا کر دیا، حالانکہ میرا تعلق آپ کے تھانے سے بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، مشکور علی، تمہارا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ہم سب ایک ہی برادری کے لوگ ہیں، تھانہ الگ الگ ہے تو کیا ہوا؟ جس طرح ایک باپ کی 4 اولادیں 4 مختلف گھروں میں رہتی ہیں لیکن وہ خاندان ایک ہی گنا جاتا ہے، بالکل اسی طرح پولیس کا پورا محکمہ ایک خاندان ہے۔ تھانوں وغیرہ کی تقسیم تو انتظامی امور ہے، اس سے ہمارا مقصد تو مختلف نہیں ہو جاتا۔ ہمارا اول آخر فرض یہی ہے کہ قانون کی سر بلندی قائم رکھیں اور جرائم کی بیخ کنی کے لیے اگر ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کریں۔ آپ بہت عظیم ہے ملک صاحب، مشکور علی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اس کے بعد بھی وہ تعریفی کلمات کی گردان کرتا رہا، لیکن میں وہاں سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا۔
وہ رات میں نے سوتے جاگتے ہوئے گزار دی۔ اس بے آرامی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھل جاتی۔ جب بھی بیدار ہوتا رب نواز اور ملک دلدار کے بارے ہی میں سوچ رہا ہوتا تھا، اور انہی کے بارے میں سوچتا سوچتا میں دوبارہ سو جاتا تھا۔ رب نواز پر میرا شک خاصا پختہ ہو گیا تھا۔ یہ تقریباً 10 اور 90 والی صورتحال تھی۔ اس کے چوری نہ کرنے کے امکانات صرف 10% تھے۔ یہ 10% امکانات بھی اس وقت ختم ہو جاتے جب کلا تارا سنگھ سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ وہ وہاں 15 اگست کو نہیں گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر اس نے واقعی وہ طلائی جڑاؤ کنگن چرایا تھا تو آخر کیوں؟ سر فہرست یہ تھا کہ ملک دلدار کے حکم پر۔ یہاں پر نکتہ اٹھتا تھا کہ ملک دلدار کو دلشاد بیگم کا کنگن چرانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ ملک دلدار دلشاد بیگم کے شوہر امتیاز علی کا دوست تھا، مگر امتیاز کی آخری عمر میں ان دونوں کے درمیان ناچاکی پیدا ہو گئی تھی اور دلدار نے امتیاز علی کے گھر شام کوٹ جانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے مہمان ASI مشکور علی نے بتایا تھا۔ سوئی پھر وہیں پر آ کر اٹک جاتی تھی کہ ملک دلدار کو بیوہ دلشاد بیگم کے طلائی کنگن میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال یہ بھی ابھرتا تھا کہ کیا اس کنگن کا مستقبل قریب میں ہونے والے الیکشن سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ سوال کا جواب کبھی نہیں میں آتا تھا اور کبھی ہاں میں۔ میں نے اسی شش و پنج میں رات گزار دی۔ اگلی صبح بڑی فیصلہ کن تھی۔ جس طرح ایک دھوبی کاسٹک سوڈا کی مدد سے انتہائی میلے کپڑے کو بھی اجلا بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح گزشتہ رات حوالدار عید محمد نے رب نواز کی دھلائی کی تھی۔ ہماری مخصوص تفتیش نے اس کے سارے کس بل نکال دیے تھے۔ گویا عید محمد نے دھلائی کے بعد اس کی سکھائی بھی کی تھی اور فائنل ٹچ دینے کے لیے اس پر استری بھی پھیر دی تھی۔ میں جب اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو حوالدار مسکراہٹ بھرے چہرے کے ساتھ میرے پاس آ گیا اور پرجوش لہجے میں بولا، ملک صاحب ایک خوشی کی خبر ہے۔ کیا خبر ہے بھائی؟ میں نے پوچھا۔ میری کوششیں رنگ لے آئی ہیں، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے خبر کا تعلق رب نواز سے ہے؟ بالکل جناب، وہ تیز آواز میں بولا۔ رات کو کمان کی طرح ٹیرا نظر آنے والا رب نواز اب تیر کی طرح سیدھا ہو چکا ہے۔ کیا اس نے اقبال جرم کر لیا؟ جی ہاں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ اس نے کنگن کی چوری کا اقرار کر لیا ملک صاحب، حوالدار نے بتایا، مگر وہ اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ اس نے وہ کنگن ملک دلدار کے حکم پر چوری کیا ہے۔ میرے سینے سے اطمینان کی ایک گہری سانس خارج ہوئی۔ میرے اندازے بالکل درست ثابت ہو رہے تھے، گویا بندہ پٹری پر آ گیا تھا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، کیا تم نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی مہمانداری تو نہیں کر دی؟ ملک صاحب، بندہ اوپر سے جتنا ٹیرا نظر آتا تھا اندر سے اتنا ہی بودا نکلا، حوالدار نے بتایا۔ ابھی میں نے دوسرا فارمولہ ہی آزمایا تھا کہ اس کی زبان کھل گئی۔ کہنے لگا، اگر میں اسے وعدہ کروں کہ ملک دلدار کے سامنے اس کا نام نہیں لوں گا تو وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ ایسا وعدہ کرنے میں ہمارا بھلا کیا جاتا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اگر اس نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تو نہ صرف اسے فوراً رہا کر دیا جائے گا بلکہ کسی بھی معاملے میں اس کا نام نہیں آئے گا۔ چالاک مجرموں سے ان کا جرم اگلوانے کے لیے بعض اوقات ہمیں ایسے جھوٹے وعدے بھی کرنا پڑتے ہیں۔ میں نے حوالدار سے کہا، رب نواز کو میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد رب نواز میرے سامنے موجود تھا۔ وہ رات والے رب نواز سے خاصا مختلف دکھائی دیتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ حوالدار عید محمد نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ رب نواز کی خاطر تواضع اور مہمانداری میں کسی قسم کی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی۔ اس کی طبیعت خاصی سیر نظر آتی تھی۔ میں نے اس مرتبہ رب نواز کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حوالدار سے کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ جب عید محمد وہاں سے رخصت ہو گیا تو میں رب نواز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تو تم نے بالآخر سیدھے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے رب نواز، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اگر تم شرافت کی زبان سمجھ جاتے تو پھر تمہیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جتنی نرمی سے میں نے تم سے پوچھ تاچھ کی تھی ایسے تو کوئی ماں بھی اپنے بچے سے نہیں کرتی۔ بس جی، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ ندامت امیز لہجے میں بولا۔ مجھے آپ کی بات مان لینا چاہیے تھی، اس ٹوٹ پھوٹ سے تو بچ جاتا۔ میں نے کہا، شکر کرو حوالدار نے صرف توڑنے پھوڑنے پر اکتفا کر لیا، ورنہ تمہیں معلوم نہیں وہ اپنی آئی پر آ جائے تو کتنا جلاد ثابت ہوتا ہے۔ جناب، جب میں چک گنڈا سنگھ میں ہوتا تھا تو عید محمد اتنی سخت طبیعت کا تو نہیں ہوتا تھا، رب نواز نے مجروح لہجے میں کہا۔ میں نے رات اسے بار بار چک گنڈا سنگھ کا واسطہ بھی دیا اور ایک گاؤں کا ہونے کے ناطے اسے خصوصی رعایت کی اپیل بھی کی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور مار مار کر مجھے ادموا کر دیا۔ وہ تو جناب میں نے زبان کھولنے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ ہو سکتا تھا وہ مجھے ختم ہی کر دیتا۔ مجھے حوالدار کی صدا نے متاثر کیا تھا کہ رب نواز کا چک گنڈا سنگھ سے تعلق ہونے کے باوجود بھی اس نے کسی روح ریاض سے کام نہیں لیا تھا۔ عید محمد خود بھی مذکورہ چک کا رہنے والا تھا۔ اس عمل سے عید محمد کی فرش شناسی ظاہر ہوتی تھی، ورنہ ڈاکخانہ ملتے ہی عموماً لوگوں کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔
میں نے رب نواز کی شکایت امیز فریاد کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے پوچھا، تم نے بتایا ہے بلکہ اقرار کیا ہے کہ ملک دلدار کے حکم پر تم نے دلشاد بیگم کا طلائی کنگن چرایا تھا جو کہ سندل کے ایک باکس میں رکھا گیا تھا، اور تم نے 16 اگست کو وہ باکس ملک دلدار کے حوالے کر دیا تھا۔ جناب حقیقت یہی ہے، مگر حوالدار صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ وہ منت امیز لہجے میں بولا، میں نے آپ کو سب کچھ سچ بتا دیا ہے، اب آپ لوگ بھی اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ تم اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤ گے جب تک وہ سندلی باکس برآمد نہیں کر لیتا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم اسی طرح قانون کے ساتھ تعاون کرتے رہے تو کسی بڑی سزا سے بچ جاؤ گے۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، کیا مجھے مزید تعاون بھی کرنا ہوگا؟ ابھی تم نے کیا ہی کیا ہے، میں نے کہا۔ سب کچھ تو بتا دیا ہے۔ وہ روحانسا ہو گیا، اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اس سے زیادہ اور کیا کروں؟ میں نے کہا، رب نواز، اب سب سے پہلے تو تم یہ بتاؤ گے کہ ملک دلدار نے وہ کنگن تم سے کس مقصد کے لیے چوری کروایا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ یہ تو جانتے ہوگے کہ اس وقت وہ کنگن کہاں ہوگا؟ نہیں جناب، مجھے نہیں پتا، وہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ کمال ہے رب نواز، میں نے اسے گھورا، تم ملک دلدار کے اتنا قریب ہو اور کنگن کی چوری کا سبب نہیں جانتے، نہ ہی تمہیں یہ معلوم ہے کہ ملک دلدار نے وہ کنگن کہاں رکھا ہوگا۔ وہ گلگیر آواز میں بولا، اللہ پاک کی قسم، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اب آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ میں نے کہا، کنگن کا سراغ تو میں لگا ہی لوں گا رب نواز، لیکن تمہاری جان اسی وقت چھوٹے گی جب تم ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھو گے۔ اب آپ مجھ سے مزید کیا چاہتے ہیں؟ کنگن کی بازیابی کے بعد میں ملک دلدار کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ واردات تم نے اسی کے اشارے پر کی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس سلسلے میں تمہیں عدالت میں گواہی دینا ہوگی۔ آپ کا مطلب ہے ملک دلدار کے خلاف گواہی؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ وہ تو میری اس حرکت پر مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، رب نواز نے ہراسا لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، اگر تم نے یہ حرکت نہ کی تو میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا، کم سے کم 7 سال کے لیے تو تمہیں جیل میں سڑانا ہی ہوگا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ تمہاری رہائی اور آزادی ہمارے ساتھ یعنی قانون کے ساتھ تعاون سے مشروط ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں تو بری طرح پھنس گیا ہوں تھانے دار صاحب، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ ایک طرف کنواں ہے، دوسری جانب کھائی، سمجھ میں نہیں آتا کس سمت چھلانگ لگاؤں۔ میں نے کہا، الو کی دم، جب برے کام کرو گے تو ظاہر ہے بری ہی طرح پھنسو گے نا۔ رات کے آخری پہر ایک بیش قیمت جڑاؤ طلائی کنگن چرانے کے کارنامے پر کیا تمہیں ٹرافی سے نوازا جائے گا؟ وہ بے بسی سے نفی میں سر پٹکنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ حوالدار کے حوالے کیا اور کہا، عید محمد، رب نواز اب بیبا بندہ بن چکا ہے، اس کا خیال رکھنا، مزید کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اسے پرسکون فضا مہیا کرنا۔ حوالدار نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں نے مہمان ASI کو اپنے پاس بلا لیا۔ مشکور علی میرے کمرے میں آیا تو میں نے کہا، رب نواز نے کنگن کی چوری کا اقرار تو کر لیا ہے، لیکن اب مسروقہ کنگن کو بازیاب کروانے کا مرحلہ باقی ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ملک دلدار اس وقت اپنی حویلی میں موجود نہیں ہے۔ آج 21 اگست ہے، ملک کی واپسی کے امکانات کل شام تک ہیں۔ ہم ASI قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، یہ تو اچھا اور سنہری موقع ہے، ملک دلدار کی غیر موجودگی میں ہم اس کی حویلی کی زیادہ اچھی طرح تلاشی لے سکتے ہیں۔ کہہ تو تم بالکل ٹھیک ہی رہے ہو مشکور علی، میں نے تائیدی انداز میں کہا، مگر میں یہ کارروائی سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے ملک صاحب؟ وہ جلدی سے بولا، ابھی تو صرف 10 ہی بجے ہیں، عدالت کا وقت ختم ہونے میں کئی گھنٹے باقی ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ملک دلدار کی حویلی کا سرچ وارنٹ نکلوایا جا سکتا ہے۔ رب نواز کے اقبال جرم کے بعد کسی اہلکار کو کلا تارا سنگھ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں نے فوری طور پر ضروری کاغذی کارروائی کی اور مہمان ASI کے ساتھ عدالت روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس اپنے تھانے پہنچا تو دن کے 2:30 بج رہے تھے۔ ہم نے اطمینان سے دوپہر کا کھانا کھایا، پھر میں سرچ وارنٹ کے ساتھ ملک دلدار کی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت میرے ہمراہ مہمان ASI مشکور علی اور عید محمد کے علاوہ 4 کانسٹیبل اور بھی تھے۔ حویلی پر ہمارا استقبال ملک دلدار کے چھوٹے بھائی ملک فیاض احمد نے کیا۔ فیاض کی عمر 35 سال کے قریب تھی، وہ چوڑے شانوں والا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس نے تلوار مارکا مونچھیں رکھی ہوئی تھیں جو اس کے سرخ و سفید چہرے پر بڑی بھلی دکھائی دیتی تھیں۔ ملک فیاض نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور ہماری خاطر تواضع کے لیے سرگرم نظر آنے لگا۔ میں نے اس کی سرگرمی کو دیکھتے ہوئے کہا، ملک فیاض، کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت سرکاری ڈیوٹی پر ہوں اور ایک نہایت ہی ضروری کام سے ملک دلدار سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے دانستہ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ مجھے ملک دلدار کے بیرونی دورے کی خبر تھی۔ ملک فیاض نے کہا، بھائی صاحب تو اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے قریب کھڑے ایک ملازم صورت شخص کو کوئی اشارہ کیا۔ مذکورہ شخص
चिरागी जिन के मानिद हवेली के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया। मैं समझ गया कि मलक फयाज ने हमारे लिए खाने पीने की कोई चीज़ मंगवाई थी। मैंने दानिस्ता ये जाहिर नहीं किया था कि मुझे मलक दिलदार के बैरूनी दौरे की खबर थी। मलक फयाज ने कहा, भाई साहब तो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। इसके साथ ही उसने अपने करीब खड़े एक मुलाजिम सूरत शख्स को कोई इशारा किया। मज़कूरा शख्स चिरागी जिन के मानिद हवेली के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया। मैं समझ गया कि मलक फयाज ने हमारे लिए खाने पीने की कोई चीज़ मंगवाई थी। मैंने कहा था ना, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने मलक फयाज को मुखातिब करते हुए कहा। वो बोला, जनाब तकल्लुफ़ की क्या बात है, शदीद गर्मी का मौसम है, बस ठंडा पानी मंगवाया। थोड़ी देर के बाद वही मुलाजिम एक ट्रे उठाए हाजिर हुआ। वो हासा पुरतकल्लुफ़ ठंडा पानी लेकर आया था। हमने खुश रंग जायकेदार मशरूब से अपनी प्यास बुझाई। गालबन बादाम का शरबत था, जिसमें चंद दीगर अशिया भी मिलाई गई थी। गर्मी के तोड़ के लिए अक्सीर थी। मशरूब की सतह पर तुखमलंगा भी तैर रहा था। मेरे इस्तफसार पर मलक फयाज ने बताया, भाई साहब इर्द गिर्द के इलाकों के दौरे पर हैं थानेदार साहब। आपको तो पता ही है, इलेक्शन सर पर आ गए हैं। बस इसी सिलसिले में भाग दौड़ जारी है। बड़े मलक साहब की वापसी कब तक होगी? मैंने पूछा। इंशाल्लाह कल शाम तक वो वापस आ जाएंगे। मैंने मेहमान ASI की तरफ देखा। मलक फयाज ने उलझे हुए लहजे में पूछा, खैरियत तो है ना थानेदार साहब? आप भाई साहब से किस सिलसिले में मिलने आए थे? सिलसिला खासा गंभीर है फयाज अहमद, मैंने संजीदा लहजे में कहा। मुझे बताएं, क्या बात है? वो सीधा होकर बैठ गया। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैंने कहा, फयाज अहमद, मैं इस वक्त तुम्हारी हवेली की तलाशी लेने आया हूँ, जिसे कानूनी जुबान में खाना तलाशी कहा जाता है। हमारी हवेली की तलाशी? उसने आवाज़ बुलंद दोहराया, फिर एहतजाजी अंदाज में बोला, थानेदार साहब, आप हमारी हवेली की तलाशी क्यों लेना चाहते हैं? हमने अपनी हवेली में ऐसी कौन सी गैर कानूनी चीज़ छुपा रखी है? माले मसरूका, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। माले मसरूका? ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? उसने इस तरह अदा किया था जैसे कह रहा हो कि आपका दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा, मैं वही कह रहा हूँ फयाज अहमद जो तुमने सुना है। वो उखड़े हुए लहजे में बोला, हमने इस हवेली में कौन सा माले मसरूका छुपा रखा है? एक निहायत ही कीमती जुड़ाव तलाई कंगन, मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जो शामकोट की रहने वाली एक बेवा मसमाता दिलशाद बेगम की मलकियत है, और तुम्हारे भाई साहब बड़े मलक दिलदार ने इसे अपने करीबी मुलाजिम रबनवाज की मदद से चोरी करवाया। बात आई समझ में? फिर मैंने उसे तफसीलन बता दिया। मलक फयाज अहमद के चेहरे पर उलझन की लकीरों का जाल सा फैल गया। वो बेयकीनी के से अंदाज में बोला, आप समझ में ना आने वाली बातें कर रहे हैं थानेदार साहब। फिर वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, भाई साहब, शाहकोट, दिलशाद बेगम, तलाई कंगन, रब नवाज। उसने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, रब नवाज कल रात से गायब है, कहीं वो बाप के कब्जे में तो नहीं है? तुम बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचे हो, मैंने ठोस लहजे में कहा। रब नवाज इस वक्त हमारी तहवील में है। उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। अब हमें उस हवेली से मसरूका कंगन बाजियाब करना है। वो तंजिया लहजे में बोला, और इस मकसद के लिए आप हमारी हवेली की तलाशी लेना चाहते हैं? अगर तुम्हें अपनी हवेली की तलाशी देना पसंद नहीं है तो फिर खुद ही हमारी मतलूबा चीज़ हमारे हवाले कर दो, मैंने तीखे लहजे में कहा। हम तलाशी का ख्याल दिल से निकाल देंगे और खामोशी से तलाई कंगन लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आप बार बार तलाई कंगन का ताल्लुक इस हवेली से जोड़ रहे हैं, वो उकताए हुए लहजे में बोला। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका मतलूबा मसरूका कंगन इस हवेली में नहीं है। ये यकीन तुम किस बिना पर दिला रहे हो? मैंने उसे आड़े हाथों लिया। वो तुर्की ब तुर्की बोला, आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि भाई साहब ने किसी दिलशाद बेगम का कंगन चोरी करवा के इस हवेली में छुपा रखा है? सबसे बड़ा सबूत रब नवाज का इकबाल जुर्म है, मैंने मुतहम्मल लहजे में कहा। फिर अभी हम खाना तलाशी में जब वो मसरूका कंगन बरामद कर लेंगे तो इस सबूत की तौसीक हो जाएगी, यानी रब नवाज के बयान पर मोहर तस्दीक सबत हो जाएगी। वो बरहमी से बोला, आप बार बार हवेली की तलाशी की बात करें, क्या आप अपने साथ खाना तलाशी का वारंट लेकर आए हैं? इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ कि आप अदालत की इजाज़त के बगैर हमारी हवेली की तलाशी नहीं ले सकते। पहले आप अदालत का इजाज़त नामा दिखाएंगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। मुझे खुशी हुई फयाज अहमद कि तुम कम से कम इतना कानून तो जानते हो, मैंने ज़रेला मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि मैं कच्चे काम करने का आदी नहीं हूँ। मैंने पहले अदालत से सर्च वारंट हासिल किया है, इसके बाद ही तुम्हारी हवेली का रुख किया है। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, और ये बात कान खोलकर सुन लो, मैं हवेली की तलाशी लिए बगैर यहाँ से जाऊँगा नहीं। मुझे उम्मीद है मैं माले मसरूका ज़रूर बरामद कर लूँगा। वो मेरे लहजे की संगीनी को भांप गया और उसमें पोशीदा धमकी को महसूस करते हुए बोला, ठीक है, अब खुशी हमारी हवेली की तलाशी लें, लेकिन इससे पहले मैं सर्च वारंट देखना चाहूँगा। ये तुम्हारा हक है फयाज अहमद, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तुम कानूनन मुझसे सर्च वारंट देखने का मुतालिबा कर सकते हो। मैं अभी तुम्हें खाना तलाशी का
عدالتی اجازت نامہ دکھاتا۔ پھر میں نے اپنی جیب سے سرچ وارنٹ نکال کر ملک فیاض احمد کے سامنے کر دیا۔ وارنٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس کی مدافعت دم توڑ گئی۔ کمزور سے لہجے میں بولا، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، اب بخوشی حویلی کی تلاشی لے سکتے ہیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں بھی یہاں یہی کرنے آئی ہوں ملک فیاض احمد، میں نے زبانی انداز میں کہا۔ وہ پوری طرح میری بات کو سمجھ نہیں سکا، یہ ہو سکتا ہے اس نے میری بات توجہ سے نہ سنی ہو۔ حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا، آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے میرے ساتھ آئے ہوئے پولیس اہلکار ملک دلدار کی حویلی میں پھیل گئے۔ زنان خانے کو ہم نے ٹچ نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ حویلی کا کونا کونا اور ہر کونے کا چپا چپا چھان مارا۔ ہمارا نشانہ خصوصاً ملک دلدار کے استعمال کی وہ جگہ تھی جہاں کنگن کو چھپائے جانے کے امکانات زیادہ تھے۔ چھوٹا ملک فیاض احمد ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ 2 گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد آخر ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ حویلی کا ایک بیرونی کمرہ تھا اور ان دنوں الیکشن آفس کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ ملک دلدار روز رات کو وہاں سیاسی میٹنگ کرتا تھا۔ مذکورہ کمرہ ہالنما تھا جس میں دیواروں کے ساتھ صوفے لگے ہوئے تھے۔ ایک جانب ملک کی اپنی نشست تھی، وہ کرسی صدارت قسم کی آرام دہ نشست تھی۔ ملک دلدار کی کرسی کے پیچھے کہانی الماری تھی۔ اسی الماری کے خفیہ خانے سے ہمیں ہمارا مطلوبہ سندلی باکس مل گیا تھا۔ میں نے جب سندل کا لکڑی سے تیار کردہ باکس کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انتہائی بیش قیمت طلائی جڑاؤ کنگن میری آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر رہا تھا۔ سندلی باکس پر کنندہ نقش و نگار ماہرانہ فن کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ کنگن میں جڑے ہوئے قیمتی پتھر جگمگا رہے تھے۔ وہاں پر موجود ہر شخص اس منظر سے حیرت زدہ تھا۔ ملک فیاض احمد کی حالت دیدنی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ مسروقہ طلائی کنگن واقعی اس حویلی سے برآمد ہو سکتا تھا۔ میں نے کنگن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فیاض احمد سے پوچھا، چھوٹے ملک صاحب اب کیا کہتے ہیں اس کنگن کی برآمدی کے بارے میں؟ مجھے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، اب یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے فیاض احمد، چوری کا مال تمہاری حویلی سے برآمد ہوا ہے۔ ہماری تحویل میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کنگن کی چوری کا اقرار کر چکا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کنگن کو چرانے کی واردات بڑے ملک دلدار کے اماں پر کی گئی ہے۔ اب تم خود اندازہ لگا لو موجودہ صورتحال میں تمہارے بھائی صاحب کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ وہ ہونکوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ مہمان ASI نے سندلی باکس کے کسی خفیہ خانے کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ کنگن کے نیچے اس خانے میں کوئی قیمتی دستاویز بھی موجود ہے۔ میں نے سب کے سامنے خفیہ خانے کی تلاشی لینا مناسب نہ سمجھا اور باکس کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے فیاض احمد سے کہا، چھوٹے ملک جی، جب آپ کے بھائی صاحب سیاسی دورے سے واپس آئیں تو انہیں سیدھا میرے پاس تھانے بھیج دیں۔ اگر انہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا تو میں اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بھرپور تعاون کا مطلب یقیناً یہی سمجھا ہوگا کہ میں ان سے کوئی موٹی رقم توڑنے کے موڈ میں ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، فکر ہی نہ کریں تھانے دار صاحب، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں بھائی صاحب کو ساری بات اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ میں نے دھمکی میں اس لہجے میں کہا، وہ تمہاری بات سمجھ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہی رہے گا۔ میں نے یہ جملہ زمانی انداز میں ادا کیا تھا تاکہ اس کی غلط فہمی برقرار رہے اور وہ کسی قسم کی ہوشیاری یا چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ چھوٹا ملک فیاض احمد حالات کی سنگینی کو محسوس کر چکا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی ملک دلدار واپس حویلی پہنچے گا وہ اسے اپنے ساتھ لے کر سیدھا میرے پاس تھانے آ جائے گا، مگر میں اس کے وعدے پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ عقل مندی کا یہی تقاضا تھا کہ میں اپنے طور پر ملک دلدار کو چھاپنے کا کوئی تسلی بخش بندوبست بھی کروں۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پا چکا تھا۔ ہم جب واپس تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے فوری طور پر 4 سادہ لباس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ملک دلدار کی حویلی کے آس پاس موجود رہیں۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہو فوراً مجھے اطلاع دی جائے۔ وہ چاروں میرے بھروسے کے آدمی تھے، نہایت ہی موقع شناس اور ہوشیار قسم کے۔ نگرانی کے کاموں میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ میں پہلے بھی ان کی صلاحیتوں کو آزما چکا تھا اور میں نے انہیں A1 پایا تھا۔ رب نواز میرے تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ میں نے اسے کنگن کی برآمدی کے بارے میں بتانا ضروری نہ سمجھا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ حوالدار عید محمد کو میں نے خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ فی الحال رب نواز کی حویلی والی کارروائی سے بے خبر ہی رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ مہمان ASI مشکور علی میرے ساتھ ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں موجود کانسٹیبل کو تاکید کر دی کہ جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر نہ بھیجا جائے۔ دراصل میں پورے اطمینان سے سندری باکس کے خفیہ خانے کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ ASI اس کیس کا تفصیلی افیسر تھا، اس لیے اس کی موجودگی میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے مشکور علی کے سامنے سندری باکس کو کھولا۔ طلائی کنگن کی چکا چوند حیران کر دینے والی تھی۔ کسی سنار نے بڑی محنت اور کاریگری سے اسے تیار کیا تھا۔
میں کنگن کو ہاتھ میں لے کر اس میں جڑے ہوئے قیمتی جواہرات کا جائزہ لینے لگا، اور اسی جائزے کے دوران میں اچانک مجھے چونک جانا پڑا۔ میری نگاہ جو ہی کنگن کی اندرونی سطح پر پڑی، مجھے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ کنگن کی اندرونی جانب ایک مختصر تحریر کندہ کی گئی تھی، میری جان کے لیے دلدار۔ اس تحریر سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کنگن دلدار نامی کسی شخص نے اپنی کسی محبوبہ کو تحفتاً دیا تھا، ایسا تحفہ جو یادگار کی حیثیت رکھتا تھا۔ مشکور علی بھی وہ تحریر پڑھ چکا تھا۔ اس نے تیز آواز میں مجھے مخاطب کیا، یہ کیا چکر ہے ملک صاحب؟ جو بھی چکر ہے تمہارے سامنے ہے مشکور علی، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ میں تو دلدار نامی صرف ایک ہی شخص کو جانتا ہوں، اور وہ ہے ملک دلدار آف بصیر پور۔ یہ مسروقہ کنگن بقول تمہارے شام کوٹ کی وسنیک بیوہ دلشاد بیگم کی ملکیت ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ این ممکن ہے یہ کنگن کبھی ملک دلدار نے دلشاد بیگم کو تحفے میں دیا ہو۔ تم بتا ہی چکے ہو کہ ملک دلدار دلشاد بیگم کے مرحوم شوہر کا دوست رہا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن میں کسی اور زاویے سے بھی سوچ رہا ہوں۔ مثلاً کون سے زاویے سے؟ وہ بولا، میری جان کے لیے دلدار کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ملک دلدار کے دلشاد بیگم سے کسی دوسری ہی نوعیت کے مراسم تھے۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟ تمہارا اشارہ بڑا واضح ہے مشکور علی، میں نے کہا، اور پھر پوچھا، کیا دلشاد بیگم نے اس سلسلے میں کوئی خاص بات تمہیں بتائی تھی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، اس نے ایسی کوئی بات مجھے نہیں بتائی تھی۔ پھر قدرے بیزار سے لہجے میں بولا، خیر چھوڑیں اس بات کو، میرا خیال ہے ہمیں سندری باکس کا خفیہ خانہ کھول کر دیکھنا چاہیے۔ مجھے یہ ایسا ہی کا یہ رویہ عجیب سا لگا۔ کنگن اور دلشاد بیگم کے ذکر سے پہلو تہی کرتے ہوئے وہ اچانک خفیہ خانے کی جانب مڑ گیا تھا۔ مشکور علی کے اس عمل پر میں نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے باکس کا خفیہ خانہ کھول لیا۔ ایسا ہی نے کہا، دلشاد بیگم نے بتایا تھا کہ خفیہ خانے میں کوئی اہم دستاویز رکھی ہوئی ہے۔ ہاں بھئی، یہاں کچھ رکھا ہوا نظر تو آ رہا ہے، میں نے خفیہ خانے میں نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، پھر طے شدہ چند کاغذ باہر نکال لیے۔ یہ ایسا ہی حیرت امیز لہجے میں بولا، یہ کیا ہے ملک صاحب؟ ابھی کھول کر دیکھتے ہیں، میں نے کہا، اور طے شدہ کاغذات کو کھولنا شروع کر دیا۔ وہ عام سائز کے 4 کاغذ تھے جن پر رقم تحریر سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خالصتاً عشقیہ خطوط تھے۔ ہم دونوں نے باری باری ان خطوط کو پڑھا اور صورتحال ہم پر واضح ہوگی۔ وہ چاروں کے چاروں خطوط ملک دلدار کی جانب سے دلشاد بیگم کو لکھے گئے تھے، جن میں ملک دلدار نے اپنی محبت کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا۔ تحریر کے مضمون سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ دونوں عشق میں خاصی دور تک سفر کر چکے تھے۔ ملک دلدار کی بےتابی ایک ایک لفظ سے یہاں تھی۔ مشکور علی نے ختمی لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں۔ پھر تم نے معاملے کی تہہ میں کیا دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو کسی زمانے میں ملک دلدار اور دلشاد بیگم میں خصوصی مراسم رہے ہوں گے۔ ممکن ہے ابھی کسی حد تک باقی ہوں، لیکن زیادہ امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ فی الوقت ان میں کشیدگی چل رہی ہے۔ ملک دلدار نے یہ طلائی کنگن اپنی محبت کی یادگار کے طور پر دلشاد بیگم کو دیا ہوگا۔ یہ چاروں خط بھی ان دونوں کے تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں تک تو بات واضح ہے، میں نے کہا، لیکن تم نے اس معاملے کی تہہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میرا مطلب ہے کنگن کی چوری کے بارے میں۔ وہ پرزور انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ملک دلدار نے اپنے ملازم خاص رب نواز کے ذریعے یہ کنگن چوری کروایا۔ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک یہ بھی جانتا تھا کہ دلشاد بیگم نے اس کے خطوط کہاں رکھے ہوں گے۔ اس نے کنگن اور خطوط حاصل کرنے کے لیے ہی یہ سارا کھٹ راک پھیلایا ہوگا۔ وہ اپنے خلاف استعمال ہونے والی ہر چیز کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوگا۔ خلاف استعمال سے آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارا اشارہ مستقبل قریب میں ہونے والے الیکشن کی طرف ہے نا؟ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ ملک دلدار بڑے تمتمراک سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ اسے اپنی نیک نامی کی بڑی فکر ہوگی۔ اپنے کردار کو شفاف ثابت کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہوگا، جیسا کہ عام طور پر امیدوار کرتے ہیں۔ اس نازک موقع پر وہ لمحہ بلمحہ پلے سے راہ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ مخالف امیدوار کسی کی ذرا سی کوتاہی کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ اپنے حریف کی ساکھ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس موقع پر کوئی معمولی سا سکینڈل یا ماضی کے حوالے سے کوئی ناگوار واقعہ امیدوار کو بڑی سے بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اگر اس نازک موقع پر ملک دلدار اور دلشاد بیگم کا عشق یا معاملہ منظر عام پر آ جائے تو ملک کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ مخالف پارٹی اس معاملے کو اس قدر اچھالے گی کہ ملک کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ انہی حقائق کی روشنی میں ملک نے فیصلہ کیا ہوگا کہ دلشاد بیگم کے پاس اپنی عمر رفتہ کی محبت کے ثبوت کو پہلی فرصت میں حاصل کر لیا جائے تاکہ کسی بھی امکانی خطرے سے بچا جا سکے۔ اتنا کہہ کر مشکور علی خاموش ہو گیا۔ اس کا تجزیہ حالات و واقعات کے عین مطابق تھا۔ سیاستدان الیکشن کے دنوں میں اسی قسم کی سیاسی چالیں چلتے رہتے ہیں۔
اپنی ساکھ کو مضبوط سے مضبوط تر اور حریف کی ساکھ کو کمزور سے کمزور ترین بنانے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ دولت، طاقت، بدماشی اور مکاری کا بے دریغ استعمال اکثر سیاست دانوں کا ترا امتیاز ہے۔ میں نے مہمان ایسائی سے پوچھا، مشکور علی، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ملک صاحب، سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ ملک دلدار جیسے سیاست دانوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ مشکور علی نے کہا، ایسے لوگ الیکشن جیت کر اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ کنگن کی چوری والے معاملے کو منظر عام پر لایا جائے؟ میں نے سوالی انداز میں کہا۔ وہ بولا، جناب یہ معاملہ اب کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ کنگن چور رب نواز اس وقت آپ کی تحویل میں ہے، اس نے اقبال جرم بھی کر لیا۔ اسی کی فراہم کردہ معلومات پر ہم نے ملک دلدار کی حویلی کی تلاشی لی ہے، جہاں سے مال مسروقہ برآمد ہوا ہے۔ ہر چیز باقاعدہ ریکارڈ پر درج ہوتی جا رہی ہے۔ عدالت نے ملک دلدار کی خانہ تلاشی کا اجازت نامہ جاری کیا ہے۔ آپ رب نواز اور ملک دلدار کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے پابند ہیں، اور جب ان دونوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی تو یقینی بات ہے کہ یہ معاملہ علاقے کے لوگوں سے چھپا نہیں رہے گا۔ ملک دلدار پر تو لگتا ہے بہت برا وقت آن پڑا۔ اس نے بہت زیادہ سیانہ بننے کی کوشش کی تھی، اب یہی کوشش اسے لے ڈوبے گی۔ مجھے بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے مشکور علی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال ہمیں کوئی نیا قدم اٹھانے سے پہلے ملک دلدار کی واپسی کا انتظار تو کرنا ہی ہوگا۔ مشکور علی نے کہا، اس کی واپسی میں اب کون سی دیر رہ گئی ہے جناب؟ آج 21 تاریخ تو گزر ہی گئی ہے، وہ 22 اگست یعنی کل شام واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح پہلی گاڑی سے کنگن پور چلا جاتا ہوں۔ مشکور علی نے کہا، آپ جانتے ہیں جناب یہ میرا پہلا کیس ہے، یوں سمجھ لیں بطور تفتیشی آفیسر یہ میری پہلی کامیابی ہوگی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میری اس کامیاب خوشی میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں پہلی فرصت میں اپنے تھانہ انچارج رانا جمشید کو یہ خوشخبری سناؤں۔ انشاءاللہ میں کل شام سے پہلے ہی واپس بصیر پور آ جاؤں گا۔ مشکور علی کی خواہش پوری کرنے میں مجھے کوئی حرج نظر نہ آیا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، کوشش کرنا کہ کل دوپہر تک واپس آ جاؤ۔ پھر میں نے میز پر رکھے ہوئے جیولری باکس کی جانب اشارہ کیا، یہ مال مسروقہ فی الحال میرے پاس ضمانت کے طور پر رہے گا۔ ضروری قانونی کارروائی کے بعد ہی یہ تھانہ کنگن پور کے حوالے کیا جائے گا۔ جی ملک صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ آپ مجھ سے کہیں زیادہ تجربہ کار پولیس آفیسر ہیں، اب جو مناسب سمجھے وہ کریں۔ میں رانا صاحب کو اب تک کی کارروائی کی رپورٹ دے دوں گا۔ دوسری صبح یعنی 22 اگست کو جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ ASI مشکور علی کنگن پور جا چکا تھا۔ میں روزمرہ کے کاموں کو نپٹانے لگا۔ طلائی کنگن والے منقش سوندلی باکس کو میں نے کل رات ہی ایک انتہائی محفوظ مقام پر رکھ دیا تھا۔ یہ چھوٹا سا باکس اپنے اندر اتنا بڑا طوفان رکھتا تھا جو اگر منظر عام پر آ جاتا تو ملک دلدار کی ایسی کم تیسی کر سکتا تھا۔ عام حالات میں اس باکس اور اس میں پائی جانے والی اشیاء کی وہ اہمیت نہیں تھی جو الیکشن کے اس نازک ترین موقع پر تھی۔ یہ ایک ایسی چنگاری تھی جو ملک دلدار کے سیاسی نشیمن کو پلک چھپکتے میں جلا کر خاکستر کر سکتی تھی۔ اس سلسلے میں ملک کی کوئی وضاحت، کوئی تعویل کام آنے والی نہیں تھی۔ مخالف پارٹی بھی اس کی ٹکر کی تھی اور ملک کی معمولی سے معمولی کمزوری کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ کوشاں تھی۔ آنے والے حالات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ ملک دلدار کا بھٹا بیٹھنے والا ہے، اس کا باجا بجنے والا اور اس کا جلوس نکلنے والا ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی ایشو نہیں تھا۔ ملک دلدار نے دلشاد بیگم کا طلائی کنگن چوری کروا کے اپنی تباہی اور بربادی کے پروانے پر دستخط کر دیے تھے۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے مجھے ذرا فرصت ہوئی تو میں نے حوالات میں بند رب نواز کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حوالات میں گزاری ہوئی 2 راتوں نے اس کی رانائی کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس وقت کمرے میں اکیلا ہی تھا۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ جھجکتے ہوئے سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا تو میں نے پوچھا، اب تو تمہیں کوئی شکایت نہیں ہے؟ اس رات کے بعد سے تو تمہیں کسی نے نہیں مارا نا؟ مارا تو کسی نے نہیں جناب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، مگر میں پل پل اپنے وجود کے اندر مر رہا ہوں۔ آپ مجھے جلدی سے باہر نکال دیں تاکہ میں بصیر پور چھوڑ کر کہیں دور نکل جاؤں۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے مجھے ذرا فرصت ہوئی تو میں نے حوالات میں بند رب نواز کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حوالات میں گزاری ہوئی 2 راتوں نے اس کی رانائی کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس وقت کمرے میں اکیلا ہی تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ جھجکتے ہوئے سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا تو میں نے پوچھا، اب تو تمہیں کوئی شکایت نہیں ہے؟ اس رات کے بعد سے تو تمہیں کسی نے نہیں مارا نا؟ مارا تو کسی نے نہیں جناب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، مگر میں پل پل اپنے وجود کے اندر مر رہا ہوں۔ آپ مجھے جلدی سے باہر نکال دیں تاکہ میں بصیر پور چھوڑ کر کہیں دور نکل جاؤں۔ تم بصیر پور کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جناب آپ نے تو مجھے نہیں بتایا، لیکن میں نے اڑتی اڑتی سن لی ہے، وہ قدرے خوفزدہ لہجے میں بولا۔ آپ نے ملک دلدار کی حویلی میں چھاپا مار کر مسروقہ جیولری باکس برآمد کر لیا اور ملک صاحب کو بھی آپ چھوڑیں گے نہیں۔ میں جب ان کے خلاف گواہی دوں گا تو وہ میرے کھلے دشمن بن جائیں گے، پھر مجھے جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ میں اس لیے یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے تسلی میں اس لہجے میں کہا، تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے رب نواز،
تم نے اب تک قانون سے تعاون کیا ہے، اگر آئندہ بھی تعاون کا ایسا ہی مظاہرہ کرتے رہے تو میں تمہارے تحفظ کا ضرور بندوبست کروں گا۔ ملک دلدار تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا۔ اب تو وہ ایسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے کہ اسے اپنا آپ بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی باتوں سے مجھے تھوڑا حوصلہ مل رہا ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، ورنہ ملک صاحب کے قہر سے میں اچھی طرح واقف۔ میں نے اسے خریدنے کی خاطر پوچھا، رب نواز سچ سچ بتانا، تم نے یہ چوری ملک دلدار کے کہنے پر کی تھی نا؟ رب دی سو ملک صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ ملک دلدار نے جو حکم دیا میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے راستے میں کنگن والے باکس کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تھی؟ نہ جناب، میں ایسی غلطی کیسے کر سکتا تھا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب نے خاص طور پر مجھے تاکید کی تھی کہ باکس کو کھول کر دیکھنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں۔ اس کا مطلب ہے تم نہیں جانتے کہ اس منقش باکس کے اندر کیا موجود تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، طلائی کنگن کے بارے میں تو آپ ہی نے مجھے بتایا تھا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ باکس کے اندر کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، اب تھانے دار صاحب، کیا کنگن کے علاوہ بھی باکس میں کچھ اور تھا؟ ہاں، بہت کچھ تھا، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ پھر موضوع کو بدلتے ہوئے پوچھا، کیا تم عدالت میں بڑے ملک کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ اب میں آپ کی پناہ میں ہوں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ملک دلدار تو ویسے بھی اس واقعے کے بعد میری جان کا دشمن ہو جائے گا، آپ جو کہیں گے میں ضرور کروں گا۔ پھر ملک دلدار کے خلاف گواہی دینا کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اس نے مجھ سے باکس چوری کروایا، یہ ایک حقیقت ہے۔ جب انسان کے سامنے دو راستے ہوں، ایک سچائی کا دوسرا برائی کا، ساتھ ہی موت اس کے سر پر کھڑی ہو، تو اسے ہمیشہ سچائی کا راستہ اپنانا چاہیے، تاکہ اگر مقدر سے وہ زندہ بچ جائے تو اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہ ہو۔ یہ تو تم نے بڑی دانشمندانہ بات کی ہے رب نواز، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ بس جی، میں تو ان پڑھ دیہاتی قسم کا بندہ ہوں، وہ انکسار سے بولا۔ مجھ میں دانش مندی کہاں سے آئے گی؟ ایک بات ذہن میں آئی تھی، وہ میں نے زبان سے کہہ دی۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے، ایک کانسٹیبل پھولی ہوئی سانس کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں اطلاع دی، ملک صاحب، ملک دلدار تھانے کی طرف آ رہا ہے۔ ملک دلدار، میں نے چونکتے ہوئے دہرایا، کیا وہ شام سے پہلے ہی بصیرپور پہنچ گیا؟ کانسٹیبل نے بتایا، جناب، ملک دلدار اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ چند افراد بھی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، وہ بڑے غصے میں نظر آتا ہے ملک صاحب۔ اوئے بزدل کی اولاد، میں نے کانسٹیبل کو ڈانٹ پلائی، ملک دلدار کوئی قیامت تو نہیں ہے جو اس قدر گھبرایا ہوا ہے؟ آنے دو اس تیس مار خان کو، میں دیکھ لوں گا وہ کتنا بڑا فن خان ہے۔ یہ تو اچھا ہی ہوا کہ وہ خود ہی اس طرف آ رہا ہے، مجھے حویلی تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے ملک دلدار کی نگرانی پر چند سادہ لباس پولیس اہلکار مامور کر رکھے تھے، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا تھا کہ اب تک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہی سوال میں نے جب اطلاع لانے والے کانسٹیبل سے کیا تو اس نے بتایا، ملک صاحب، وہ بھی ملک دلدار کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ دراصل ملک دلدار نے اقدام اتنی تیزی سے کیا ہے کہ ان کو پیشگی اطلاع دینے کی مہلت نہیں مل سکی۔ اس دوران میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ رب نواز کی حالت خاصی غیر ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی اور آنکھوں میں خوف و ہراس کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے رب نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارا امتحان آن پہنچا ہے رب نواز، مجھے کیا کرنا ہوگا تھانے دار صاحب؟ وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے کہا، تمہیں سچ کی صدا بلند کرنا ہوگی۔ میں نے کھوجنے والی نگاہ سے اس کا جائزہ لیا، پھر سمجھانے والے انداز میں کہا، رب نواز، تم جو بھی کہو گے سچ کہو گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہو گے۔ ایک طرح سے تم یہ سمجھ لو کہ عدالت کے روبرو کھڑے ہو اور جج کے سامنے تمہاری گواہی ہو رہی ہے۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ ملک دلدار دن دناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی ملک فیاض احمد بھی تھا، جس کی موجودگی میں نے حویلی کی تلاشی لے کر منقش جیولری باکس برآمد کیا تھا۔ اس کے علاوہ ملک کے چند خواری بھی اس کے ساتھ تھے۔ برآمدے میں موجود پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ ہر رکاوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے آندھی طوفان کے مانند اندر گھس آئے تھے۔ ملک دلدار کو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک ڈھیڑ عمر شخص تھا، اس کی کاٹھی ہانسی مضبوط دکھائی دیتی تھی، تاہم ہتھو حال سے وہ غسیلا، منہ پھٹ اور لڑا کا نظر آتا تھا۔ ان صفات کا اس نے فوراً عملی مظاہرہ بھی کر ڈالا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ترش و تلخ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے بصیر پور میں یہ کیا اندھیر مچا رکھی ہے؟ مجھے پہلے اس کی آمد اور ازاں بعد اس کا انداز تخاطب سخت ناگوار گزرا، تاہم موقع کی مناسبت سے میں نے ضبط کا مظاہرہ کیا اور معتدل لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں نے کیا اندھیر مچانا ہے؟ خیر تو ہے، بڑے تیش میں نظر آ رہے ہیں۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، کہاں ہے وہ تخمے بد رب نواز جس نے میرے خلاف یہ سازش بنی ہے؟ میں اس نمک حرام کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلاؤں گا۔ پھر اس کی نظر ایک جانب کھڑے رب نواز پر پڑ گئی۔ ملک دلدار کی آمد کی خبر سن کر وہ کمرے کے کونے میں چلا گیا تھا۔ ملک دلدار نے قہر آلود نظر سے رب نواز کو دیکھا، پھر اس پر چپٹنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کوشش میں اسے ناکامی کا منہ دکھنا پڑا۔ میرے اشارے پر ASI خورشید خان نے اسے شانوں سے پکڑ کر روک لیا تھا۔ ملک دلدار کے ساتھ ہی میرے تھانے کے عملے کے چند افراد بھی اندر آ گئے تھے۔ اب لحاظ بہت ہو چکا تھا، میں آپ سے تم پر اتر آیا۔
میں نے سخت لہجے میں ملک دلدار کو مخاطب کیا۔ ملک دلدار، یہ تھانہ ہے، تمہاری حویلی نہیں جہاں تم من مانی کر سکو۔ یاد رکھو، اگر اب تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں طاقت کا استعمال کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم اس وقت کس گرداب میں گر چکے ہو۔ تمہارے خلاف پہلے ہی بہت مال مسالہ جمع کر چکا ہوں۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ کھڑے لہجے میں بولا۔ تم نے اپنے ایک ملازم رب نواز سے چوری جیسا سنگین جرم کروایا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ حلق کے بل چیخا۔ تمہارا ملازم اقرار جرم کر چکا ہے ملک دلدار، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے انکار سے صورت حالات مزید تمہارے خلاف ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ شرافت سے اپنا جرم قبول کر لو۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ دھاڑا۔ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔ تم کیا کہتے ہو رب نواز؟ میں نے رب نواز سے پوچھا۔ وہ اپنے لہجے میں ہمت بھر کر بولا۔ سچ یہ ہے جناب کہ ملک صاحب نے ہی مجھ سے کنگن کی چوری کروائی ہے۔ میں انہی کے حکم پر شام کوٹ گیا تھا، پھر دوسرے روز میں نے کنگن ان کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا مطلب ہے میں نے کنگن والا باکس ان کو دیا تھا۔ اب یہ مقرر ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم بکواس کرتے ہو۔ ملک دلدار نے رب نواز کو ایک ناقابل اشاد گالی سے نوازا۔ میں تمہارا لہو پی جاؤں گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ رب نواز پر چپٹا، مگر اس مرتبہ حوالدار عید محمد اس کے راستے میں آ گیا۔ میں نے عید محمد سے کہا کہ وہ رب نواز کو وہاں سے لے جائے۔ عید محمد نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور رب نواز کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ملک دلدار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ملک دلدار، میں تم سے یہی کہوں گا کہ تم قدم قدم پر اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہو۔ پھر میں نے اسے کنگن کی چوری، امتیاز علی سے اس کی دوستی نہ چاکی اور بعد ازاں لا تعلقی، دلشاد بیگم سے اس کے خفیہ امراضی، معاملات عشق و محبت اور 4 عشقیہ خطوط کی برآمدی کے بارے میں تفصیلاً بتا اور کہا کہ تمہارے لیے اس صورتحال میں یہ بہتر ہوگا کہ اپنے سارے جرائم کا اقرار کر لو ورنہ بری طرح پچھتاؤ گے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، بہتان اور الزام ہے، وہ تھرتھراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ رب نواز میری مخالف پارٹی کے ہاتھوں بک گیا ہے اور یہ سب کچھ میری ساکھ خراب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن میں ثابت کروں گا کہ سچ اور جھوٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم دلشاد بیگم سے اپنے تعلقات سے انکار کرتے ہو؟ میں کسی دلشاد بیگم کو نہیں جانتا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ میں نے کہا، مگر وہ تو تمہیں اچھی طرح جانتی ہے، وہ تمہیں اپنے شوہر کا سابق دوست بتاتی ہے۔ پھر کنگن پر کنندہ تحریر، عشقیہ خطوط وغیرہ کو تم کس کھاتے میں فٹ کرو گے؟ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گیا، یہ بشیر جٹ کی شرارت ہوگی۔ کون بشیر جٹ؟ میں نے پوچھا۔ میرا سیاسی حریف، وہ نفرت امیز لہجے میں بولا۔ اس نے چند لوگوں کو خرید کر میرے خلاف یہ سازش کی ہوگی، ورنہ دلشاد بیگم کا مجھ سے کیا واسطہ؟ اگر تم دلشاد بیگم سے تعلق سے انکار کرو گے تو بھی رب نواز کی گواہی کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ یہ تو تمہارا پرانا اور بااعتماد ملازم ہے نا؟ وہ بولتا بعد میں تھا اور لڑائی پہلے کرتا تھا۔ اس کے رویے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک غصہ ور، اناپرست اور جھگڑالو شخص تھا۔ میرے سوال پر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ پہلے اس نے بشیر جٹ کو مغلظات میں تولا اور پھر دلشاد بیگم اور رب نواز کو اس کے ناپاک جانور گردانتے ہوئے بےہودگی سے کام لیا۔ آخر میں بڑے دھڑلے سے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو چاہیے کہ سازشی عناصر کو گرفتار کر کے عبرتناک سزائیں دیں، لیکن آپ تو الٹا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں الٹا نہیں بلکہ تم پر بالکل سیدھا اور سچا الزام لگا رہا ہوں، میں نے حقارت امیز لہجے میں کہا۔ تمہارے ملازم رب نواز کی گواہی ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر مال مسروقہ تمہارے چھوٹے بھائی کی موجودگی میں تمہاری حویلی سے برآمد کیا گیا۔ تمہیں گرفتار کرنے کے لیے میرے پاس کافی مواد موجود ہے ملک دلدار۔ تم مجھے گرفتار کرو گے؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولا۔ تمہیں کوئی سرغاب کے پر لگے ہیں جو تمہاری گرفتاری کرتے ہوئے مجھے کچھ سوچنا پڑے گا؟ میں نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یا تم کسی ریاست کے راجہ مہاراجا ہو؟ وہ میرے طرز تخاطب پر سلگ اٹھا، بھڑک کر بولا، شاید تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں تھانے دار، میرا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا، میں نے کہا، اور میرا پکڑا ہوا صرف پناہ مانگتا ہے۔ میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا، وہ پرغرور لہجے میں بولا۔ بس ایک دن ٹھہر جاؤ، یہاں سے جاؤ گے تو کچھ کرو گے نا؟ تم روکو گے مجھے؟ ہاں، میں روکوں گا تمہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، جس طرح تمہارے نمک خوار رب نواز کو روکا ہے حوالات کی اصلاحوں کے پیچھے۔ میرے اس جملے نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ وہ چیخ کر بولا، وہ حبیث شخص میرا نمک خوار نہیں بلکہ نمک حرام ہے۔ ایک لمحے کو وہ رک کر کف اڑاتے ہوئے دھاڑا، ملک صفدر حیات، میں نے تمہارے جیسے بہت تھانے دار دیکھے ہیں، تمہیں بھی چھڑی کا دودھ نہ یاد دلایا تو میرا نام بھی ملک دلدار نہیں۔ تم نے مجھے حوالات میں بند کرنے کی بات کی ہے نا؟ وہ دھمکی امیز لہجے میں بولا۔ تم سے تو میں بعد میں نبٹ لوں، پہلے ایک بہت ضروری کام کر لوں۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہی برآمدے کی جانب لپکا۔ اس کا انداز بڑا پھرتیلا تھا۔ میں سمجھا وہ تھانے سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ میرے اشارے پر ایسائی خورشید خان نے آگے بڑھ کر بیرونی راستہ بلاک کر دیا، مگر ملک دلدار نے اچانک ایک ایسی حرکت کی جو ہم میں سے کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ بجلی کی صورت سے مڑا اور تھانے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا رخ حوالات کی طرف تھا۔ پھر سب کچھ پلک جھپکتے ہو گیا۔
ٹھائیں 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 3 گولیاں چلیں اور اب نواز کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح حوالات کے فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے سینے سے نکلنے والا خون اس کے تڑپتے پھڑکتے وجود کو بھگونے لگا۔ اس پر جان کنی کا عالم طاری تھا، وہ سانسیں لینے سے آ رہی تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر اس سناٹے کو ملک دلدار کی مجنونانہ آواز نے توڑا۔ وہ ریوالور ہاتھ میں پکڑے ہوزیانی انداز میں چیخ رہا تھا، میں نے مار دیا اس کتے کو، ایک حرامی کو ختم کر دیا میں نے، اب کسی کو غداری کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی نمک حرامی نہیں کرے گا۔ ملک دلدار پر جنونی کیفیت طاری تھی۔ اسے اس بات کا مطلق ہوش نہیں تھا کہ وہ قتل ایسے سنگین جرم کا ارتکاب کر چکا تھا۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر اپنی ہی سنک میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریوالور کو بھی بار بار لہرا رہا تھا، میں سب کو دیکھ لوں گا، ایک ایک سے نپٹ لوں گا، دلشاد بیگم، بشیر جٹ، ملک صفدر حیات، سب کو ختم کر دوں گا۔ ملک دلدار اس وقت اپنے حواس گم کر بیٹھا تھا۔ وہ انا گزیدہ شخص غصے کی آخری ڈگری کو چھو رہا تھا، مگر ملک صفدر حیات تھانے دار پوری طرح چاقو چوبند تھا اور اپنے فرائض سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ میں نے باز کے مانند جسد بھری اور ملک دلدار کو کب سے دبوچ لیا۔ اس کے دونوں بازو میرے جن جبھے میں مقید ہو چکے تھے۔ میری دیکھا دیکھی میرے تھانے کے مستعد عملے نے ملک دلدار کے چھوٹے بھائی اور ان کے حواریوں کو حراست میں لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب حوالات میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ حوالات نہیں تھی جہاں رب نواز کا بے جان لاشا ایک خون آلود گٹری کے مانند پڑا ہوا تھا۔ ملک دلدار نے میری گرفت سے نکلنے کی پوری کوشش کی، مگر میں نے زور لگا کر اس کے بازوں کی ہڈیوں کے کڑاکے نکال دیے۔ تکلیف کی شدت سے وہ کراہ کر رہ گیا۔ ناکامیابی اور بے بسی کے احساس نے اس کے منہ سے گالیوں کا فوارہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے پلک چھپکتے میں اسے ہتھ کڑی پہنا دی۔ تھانے میں آخری 10 منٹ میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب کی توقع کے خلاف تھا۔ یہ سارے کیس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ چوری کروانے کے جرم میں تو ملک دلدار کو شاید چھوٹی موٹی سزا ہو جاتی، مگر قتل عمد کے ذیل میں وہ سیدھا پھانسی چڑھ جاتا، اور قتل بھی اس نے تھانے میں گھس کر ایک ایسے حوالاتی کا کیا تھا جو اس کے جرم کا عینی اور عملی گواہ بھی تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے مہمان ASI مشکور علی تھانے پہنچ گیا۔ وہ یہاں پیش آمدہ حالات سے بے خبر تھا۔ جب میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھونچ کا رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تو حیرت زدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، یہ سب تو حیرت ناک اور ناقابل یقین ہے۔ میں نے کہا، مشکور علی، جو بھی ہوا اس میں قدرت کی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ کے کام نرالے ہیں، اس کو یہی منظور ہوگا کہ ملک دلدار کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ لمبی چوڑی سزا پائے گا۔ ہم اس کے کام میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مشکور علی نے کہا، ویسے ملک صاحب، اس غیر متوقع واقعے نے کام آسان کر دیا۔ دلشاد بیگم کا مسروقہ مال برآمد ہو گیا اور اس واردات کے 2 مجرموں میں سے ایک حادثاتی موت مر گیا، دوسرا پہلے کے قتل کا الزام سر پر لے کر پھانسی چڑھ جائے گا۔ شاید اسی کو کہتے ہیں ہنس کم اور جہاں پاک۔ میں نے ASI مشکور علی کے بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ دوسرے روز میں نے ضابطے کی ضروری کارروائی کر کے مال مسروقہ ASI مشکور علی کی تحویل میں دے دیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی خوشی کنگن پور روانہ ہو گیا۔ ملک دلدار کا معاملہ بڑا واضح تھا۔ میں نے اس کے خلاف قتل عمد کا چالان تیار کر کے اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ دن دہاڑے تھانے میں گھس کر درجن بھر پولیس اہلکاروں کے سامنے اس نے قتل کیا تھا۔ واقعات و شواہد کی روشنی میں سیشن کورٹ نے اسے موت کی سزا دی۔ ملک دلدار نے اپنی طاقت اور دولت کے بل بوتے پر سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر دی، مگر 1000 سر پٹاخنے کے بعد بھی خاطر ہوا نتائج برآمد نہ ہوئے۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ بظاہر یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ملک دلدار اور دلشاد بیگم کا قصہ اختتام پذیر ہو چکا، مگر کاتب تقدیر کو ابھی کچھ اور تماشے منظور تھے۔ 1 سال کے بعد مجھے ایک خط موصول ہوا جس نے ماضی کے صفحات پر جم جانے والی گرد کو ہٹا دیا۔ وہ ایک عام سا لفافہ تھا جو ڈاک کے ذریعے آیا تھا اور مجھے تھانے کے پتے پر موصول ہوا تھا۔ میں نے لفافہ چاک کیا اور اندر سے برآمد ہونے والا طے شدہ خط کھول کر پڑھنے لگا۔ نسوانی تحریر میں لکھا گیا تھا، تھانے دار صاحب، ہم زندگی میں کبھی نہیں ملے، مگر غائبانہ طور پر ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ شاید میں آپ سے کبھی رابطہ نہ کرتی، مگر ضمیر کی خلش نے میری راتوں کی نیند اور دن کا چین غارت کر کے رکھ دیا۔ میں نہ سو سکتی ہوں نہ جاگ پاتی ہوں، کھانا پینا مجھ پر حرام ہو گیا۔ بس اتنا سا حلق سے اتار لیتی ہوں کہ زندگی برقرار رہے، حالانکہ مجھے زندہ رہنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ بھی سوچتے ہوں کہ میں عجیب عورت ہوں، ایک ہی وقت میں 2 مختلف قسم کی باتیں کرتی ہوں۔ یقین جانے میں ایسی تھی نہیں بلکہ ہو گئی ہوں، اور اس کا سبب ہے رب نواز کی روح فرسا موت۔ اس موت نے میرے حواس، میرے اعصاب اور میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ٹھہرے میں فروئی اور ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر ترتیب سے اپنی کہانی آپ کو سناتی ہوں۔ امتیاز علی میرا شوہر ضرور تھا، مگر وہ معاملات خلوت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ پھر ملک دلدار کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ دلدار امتیاز کا دوست تھا، اس لیے اس سے پردہ کرنے کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ عرصے کی میل ملاقات کے بعد میں بہک گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دلدار نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے بہکا دیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے ٹرانس میں آتی گئی۔ وہ مجھ سے عشق کا دعوے دار تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔
دلدار روز اول ہی سے بدنیت تھا۔ میں اس کی محبت کے سنہری جال میں پھنس کر رہ گئی۔ ایک روز اسی محبت کے سائے میں دلدار نے مجھے حاصل کر لیا، پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ بار بار مجھے حاصل کرتا رہا اور میں اس کی جھوٹی محبت میں اپنا سب کچھ اس پر نشاور کرتی رہی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ امتیاز ہمارے تعلقات سے بالکل ہی بے خبر ہو۔ پھر ایک روز اس نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے مارے آستین دوست اور اپنی بے وفا بیوی کو اسی وقت ختم کر دیتا، مگر امتیاز بہت بزدل مرد تھا، بغیرتی کی حدود کو چھوتا ہوا بزدل۔ وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بجائے خود ہی مر گیا۔ ہمیں قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ امتیاز کی موت کے بعد میں نے دلدار سے شادی کا تقاضا کیا تو اس نے آنکھیں پھیر لی اور شام کوٹ کا راستہ ہی بھول گیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے درمیان جو کچھ ہوتا رہا اس میں سراسر دلدار قصوروار ہے، میں تسلیم کرتی ہوں، میں برابر کی خطا بار تھی، مگر امتیاز کی موت کے بعد دلدار کی طوطا چشمی نے میرا دل خون کر دیا۔ مجھے مرد ذات سے نفرت ہو گئی۔ امتیاز علی اگر بزدل اور بےغیرت ثابت ہوا تھا تو دلدار نے پیٹھ دکھا کر اپنی مردانگی کے چہرے پر کالک مل لی تھی۔ اس نے محبت میں مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا طوفان امڑ آیا۔ میں دلدار سے بھیانک انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا اور بالآخر 3 سال بعد مجھے وہ موقع مل گیا۔ الیکشن کی آمد تھی اور میں نے معلوم کر لیا کہ دلدار الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے۔ میں نے دلدار کے خاص ملازم رب نواز کو شیشے میں اتار لیا۔ اس کام میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ تو جانتے ہیں عورت کی طاقت کا کوئی حد شمار نہیں ہوتا، اور جب کسی کام کی ٹھان لیتی ہے تو اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ٹھوکروں میں اڑا دیتی ہے۔ رب نواز تو میرے لیے نہایت ہی آسان ٹارگٹ تھا۔ میں نے بارہا یہ محسوس کیا کہ وہ مجھے پسندیدہ نظر سے دیکھتا تھا۔ عورت مرد کی ایک مخصوص نظر کو بخوبی محسوس کر لیتی ہے۔ رب نواز کئی مرتبہ دلدار کے ساتھ ہمارے گھر شام کوٹ آیا تھا۔ میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ میں نے اپنی اداؤں سے اسے یقین دلا دیا کہ اگر وہ میرا ایک کام کر دے تو میں ساری زندگی کے لیے اس کی ہو جاؤں گی۔ کام صرف اتنا تھا کہ طلائی کنگن والا نقش سندری باکس میرے گھر سے ملک دلدار کے گھر پہنچانا تھا۔ اس کے بعد پیش آنے والے ممکنہ حالات کے بارے میں نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ پہلے تو اپنے مالک کے خلاف کام کرنے کے سلسلے میں پسو پیش سے کام لینے لگا۔ اس موقع پر میں نے اسے بزدلی کا طعنہ دیا۔ میں نے بڑے واضح انداز میں سے باور کرایا کہ ایک طرف ملک دلدار سے وفا کر کے اس کے لیے ساری زندگی کی غلامی ہے، اور دوسری جانب میری خاطر قربانی دے کر میرے جسم و جا کا بلا شرکت غیر مالک و مختار بننے کا اعزاز ہے۔ اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ چند لمحے فیصلے کی سولی پر گزار کر بالآخر اس نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ میں اپنے عمل سے ملک دلدار کا سیاسی کیریئر ہمیشہ کے لیے داغدار کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ الیکشن میں کامیابی اس کا سب سے بڑا خواب تھا۔ جب رب نواز نے مجھے تعاون کا یقین دلایا تو میں نے اپنی پلاننگ کے لیے ایسے ہی مشکور علی کو اپنے منصوبے میں شامل کر لیا۔ مشکور علی کا شمار بھی میرے چاہنے والوں میں ہوتا ہے، مگر میں تو دلدار والے واقعے کے بعد سے مردوں سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں نے مشکور سے وعدہ کیا کہ اگر وہ میری پلاننگ کے مطابق تفتیش کرتے ہوئے ملک دلدار کی حویلی سے طلائی کنگن والا باکس برآمد کر کے دلدار کی مٹی پلیت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اسے شادی کر لوں گی۔ میں نے رب نواز اور مشکور علی کو الگ الگ 2 کام سونپے تھے، اور ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں در حقیقت کون سا کھیل کھیل رہی ہوں۔ بالآخر میں اپنے کھیل میں کامیاب ہو گئی، بلکہ توقع سے زیادہ کامیابی مجھے حاصل ہوئی۔ دلدار ایک قاتل کی حیثیت سے جیل چلا گیا۔ رب نواز حوالات میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور ایسے ہی مشکور علی۔ میں مشکور علی کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، بس چلتے چلتے اتنا ضرور بتاؤں گی کہ طلائی کنگن پر کرنتا رومانی تحریر اور سندری باکس کے خفیہ آنے سے برآمد ہونے والے 4 عشقیہ خطوط میرے اپنے ذہن کی پیداوار تھے۔ اس میں دلدار کا چندہ کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اپنے منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں نے یہ ٹچ لگایا تھا جو میری توقع سے زیادہ کامیاب ثابت ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگ بھگ 1 سال بعد میں خط کے ذریعے آپ تک یہ معلومات کیوں پہنچا رہی ہوں؟ تو تھانے دار صاحب، یہ معلومات نہیں بلکہ میرے مجروح ضمیر کی چیخیں ہیں جو میں باوجود کوشش کے بھی اپنے اندر نہیں روک سکتی۔ میں اب ایسی جگہ پر ہوں جہاں آپ مجھے تلاش نہیں کر سکتے۔ میں عرصہ ہوا شام کوٹ چھوڑ چکی ہوں۔ شام کوٹ ہی کیا، میں تو کنگن پور بلکہ قلعہ قصور ہی چھوڑ چکی ہوں۔ میں زندہ ہوں مگر مردوں سے بدتر۔ میرا ضمیر مجھے ہر پل کچوک کے لگاتا رہتا ہے۔ میں نے انتقام کی خاطر جو کچھ کیا وہ کسی بھی طرح سراہے جانے کے قابل نہیں۔ میں اس خط میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ ممکن ہے اس نکاسی کے بعد میرا مردہ ضمیر جاگ اٹھے، کیونکہ مردہ ضمیر کے ساتھ زندہ وجود سب سے بڑی سزا ہے جو قدرت کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ مجھے امید ہے اس خط کو پڑھنے کے بعد آپ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش نہیں کریں گے اور میری تحریر کو ضائع کر دیں گے۔ میں یہ خط مکمل کرنے کے بعد خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نئے سرے سے جنم لے رہی ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں نے زندگی میں مردوں سے بہت دھوکے کھائے ہیں، اور آپ بھی ایک مرد ہی ہیں۔ مردوں کی ازلی سر بلندی قائم رکھنے کے لیے مجھے یقین ہے آپ ایسی کوئی حرکت، ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جو میرے اعتماد کی آخری سانس کو گھونٹ دے۔ فقط دلشاد بیگم، مقام نامعلوم۔ میں نے دلشاد بیگم کے ہاتھ کو 2-3 بار پڑھا، پھر اسے نظر آتش کر دیا۔ جب میں یہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی، وہ یہ کہ اعتماد کی آخری سانس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اعتماد تو اس دنیا کی اساس ہے، جس طرح
کشش ثقل کے بغیر زمین اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی، بالکل اسی طرح اعتماد کے بغیر زندگی نہیں رہتی بلکہ شرمندگی میں بدل جاتی ہے۔ معلوم نہیں میں نے غلط کیا یا صحیح کیا، ہاں مجھے یہ اطمینان ضرور حاصل ہے کہ میں نے زندگی کو شرمندگی سے بچا لیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔